बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं, जिसका आप बेचैनी से इंतजार करते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ भूल भाल आप 9 बजे टीवी ऑन कर देते हैं, आवाई न्यूज लगा देते हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से आगाज हुआ होगा, और इसलिए भी क्योंकि चाहे कराची हो या लाहौर हो, कराची में ओवरनाइट हो गई थी बारिश, लाहौर में इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है सुबह सुबह। और मुझे लगता है सदफ हमारी कल की बात को कराची के मौसम ने माइंड कर लिया था, तो उसने रात में जो है वो फिर खुल के जो है ना बादल बरस ही गए। अच्छा, रिमझिम हो रही थी, लेकिन बारिश, लिटरली बारिश हुई। और कराची में एक और चीज होती है जो फैसल ने भी कल मेंशन की थी कि जगह जगह बारिश होती है। आपके इलाके में होती है, हमारे इलाके में नहीं होती, कुछ ऐसा मसला होता है। लेकिन कल आई थिंक हर जगह बारिश हुई, मैंने भी विटनेस किया है। गुलिस्तान जौहर में हुई, गुलशन इकबाल में हुई, नाजमाबाद में हुई, और हल्की हल्की फुहार के साथ शुरू हुई, और फिर उसके बाद तो तेज बारिश भी कहीं कहीं हुई है। लेकिन सर्दी में इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि हब्स का मौसम है, गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है और भी बारिश हो आने वाले दिनों में। तो ये तो हमने मौसम की बात कर ली है। इसके अलावा अगेन मौसम जो है, आज 31 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बस अब जो महीना आ रहा है ना, उसमें 8 तारीख को आपने जाना है, अपने घरों से निकल के वोट देना है। और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो तुंद तेज बयानात हैं उनका सिलसिला भी जारी है। कोई कह रहा है हमें वोट दें, कोई कह रहा है हमें ना दें, कोई कह रहा है कि आप किसी को भी दें, किताब या बिल्ली को दें, वोट जाया होगा उससे, तो सिर्फ हमें दें। तो ये सारे टॉल क्लेम्स हैं। अभी तक भी किसी का इंतखाबी निशान देखें, ये पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है इसमें इंतखाबी निशानात का। बिल्ली से लेके बैंगन तक और चूल्हे से लेके चमटे तक, इस बार तमाम तर सामान जो है, लवाजमात, वो सब जरा कल अब लिस्ट देख कर आते हैं। श्योर। जो जरा इंटरेस्टिंग इंतखाबी निशान है ना, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। कल क्यों, अभी कर लेते हैं 10 बजे 10 बजे करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं और आपको बताते हैं जी क्या क्या इंतखाबी निशान है। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। नून लीग कह रही है, जमातें, जैसे हम फैसल उससे पहले बात कर रहे थे कि तुंदो तेज बयानात, तलखियां बढ़ गई हैं। लेकिन जब हम इनसे पूछते हैं ना कि पहले तो आप में बड़ी दोस्ती थी, 16 माह तो आप एक साथ रहे, तो अब क्या हो रहा है, तो कहते हैं जी ये सियासी बयानात हैं। आपको पता है जलसों की सियासत अलग होती है, उसके बयानात अलग होते हैं, तो कुछ ऐसे ही सिलसिला है। पहले तो कहा जाता था कि कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। अब क्या कहा जाता है? अब तो ये कहा जाता है कि आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। अब कहा जाता है कि हम आके बनाएंगे जो भी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद होता यह है कि बराबर से कहा जाता है कि हमने दानिश स्कूल बनाए, हमने फला ढिमका किया, सब कुछ किया, आपके पास तो पानी नहीं आता। वैसे सिर्फ कल शहबाज साहब ने यह भी कहा है कि लाहौर की तो सड़कें धुलती हैं, और वहां धुलने के लिए टैंकर में पानी आता है। कराची वालों के लिए तो पीने का पानी भी टैंकरों में दस्तयाब नहीं है। जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं या कोई हल्दी बता रहे हैं? जख्मों पे नमक के साथ वो हल्दी और मिर्च सब कुछ ही छिड़क रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो फिर कराची के जो नलके हैं लोगों के घरों, उसमें सीटी नहीं आएगी, सिर्फ उसमें पानी भी आएगा। हाँ, लेकिन अगेन ये सारा डिपेंड करेगा कि 8 तारीख को क्या होगा। तलखियां जो हैं सियासी रवैयों में वो बढ़ती जा रही हैं, और इंतखाबी मुहिम जो है वो मुखालफिन को जो है वो सियासतदानों की जबान में मिठास तो वैसे ही खत्म हो गई है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वो उन्होंने कहा है कि जी देखें, बानी पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट हो ही गए हैं, और अब मुकाबला जो है वो सिर्फ तीर और शेर का है। और जो हम बात कर रहे थे ना अभी, तो ये बिलावल साहब ने कहा था कि देखें, आप अपना वोट कम से कम किताब या बिल्ली को देके जाया ना करें, देना ही है तो हमें दे दें। क्या कह रहे थे आप, सुन लीजिए। अच्छा, अब जाहिर है इसका जवाब बनता है, और जवाब कौन दे रहा है? नून लीग, क्योंकि उन्हीं के ऊपर निशाने पे रख लिया है बिलावल भुट्टो ने, नून लीग को, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक शख्स ये कहता फिर रहा है कि मनाजरा कर लो, फिर वो कह रहे हैं किससे मनाजरा करें? उनसे मनाजरा करें जिनकी जहां हुकूमत रही, उनके स्कूलों में डेस्क तक नहीं है। मरियम नवाज ने बहरहाल कहा है कि ठीक है, हम मनाजरे के लिए तैयार हैं, मगर कंडीशंस के साथ। अगर आप ये कहते हैं जी कि हमने ऑरेंज लाइन चलाई है कराची में, तो मनाजरा कर लो। हमने दानिश स्कूल बनाए हैं, तो मनाजरा कर लो। तो जरा सुन लेते हैं क्या कहते हैं। बयानबाजी, लेकिन अब सूरत हाल असल क्या है ऑन द ग्राउंड, और जितनी भी बातें हुई हैं, दावे हुए हैं, अब उनको पूरा करने में, अवाम को अपनी तरफ रुझाने में सिर्फ चंद दिन का वक्त ही रह गया। तो इस सब पे जरा हम बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन जो हैं वो अब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।
ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم تو غالباً اسلام آباد کا بھی بڑا اچھا ہے، بارش وغیرہ بھی ہو رہی ہے، لیکن سیاست کا موسم آہستہ آہستہ گرم ہوتا جا رہا ہے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بلاول ایک طرف انہوں نے شیر کو نشانے پہ رکھ لیا ہے. ایک چیز خاور صاحب سے ضرور میں پوچھوں گا کہ بلاول جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن نواز شریف کا جب کوئی بیانیہ آتا ہے تو وہ زیادہ اپنے پاسٹ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. کون سا بیانیہ عوام میں زیادہ مقبول ہوتا نظر آ رہا ہے خاور صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر یہ جو اس وقت کمپین چل رہی ہے نا، ایک دوست یہ ہے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ان سے ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا، ان کے امیدوار آزاد ہیں، تو وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اللہ دیکھیں میرا مقابلہ جو ہے اس وقت شیر کے ساتھ ہے، اور مجھے جو ہے میں آپ کے پاس ایک امید کے طور پر موجود ہوں، اور اگر شیر کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ مجھے ووٹ دیں. وہ یہ بار بار ان کو یاد کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں ظاہر ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ آزاد ہوں گے، تو اگر کسی نے ٹکر دینی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو وہ نواز شریف کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا یا شیر کا، تو وہ تیر ہی کر سکتا ہے. لہٰذا آپ اپنے ووٹ نہ ضائع کریں. ہو سکتا ہے کل آپ کوئی آزاد امیدوار ہو بھی جائے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں تو میں دیکھیں میں مقابلہ کر سکوں، اچھے طریقے سے شیر کا شکار کر سکوں گا. اور وہ پنجاب کے اندر انہوں نے اچھی خاصی ایک کیمپین کی ہے. مطلب ان لائک 2013-2018 کے جو الیکشنز ہیں اس کا اگر ہم ایک کمپیریزن کریں تو اس دفعہ جو ہے کافی اچھی کیمپین جو ہے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا رہی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ سوال آپ کا کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بار بار اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے 2013 سے 2018 تک جب ان کی حکومت تھی کچھ پروجیکٹس انہوں نے کیے، یہ کریڈٹ ان کے پاس ہے کہ انہوں نے یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہوا تھا، ظاہر ہے اس کو ختم کیا اور باقی کچھ پروجیکٹس کیے. تو وہ اس طرح کی تنقید پہ نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ظاہر ہے اس وقت جو پرائس کنٹرول تھی یا باقی سارے معاملات تھے وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہماری فینومینن بھی ہے نا، تو یہ تو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کمبیٹ کرنا. خاور لیکن مجھے ذرا حکمت عملی سمجھائیں پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی تقریباً سب سے ایک لڑائی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے. مولانا صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ووٹ مانگنے بھی نہیں آئے. کیا یہ جو ان کی ایک مفاہمت کی پالیسی رہی ہے یہ بعد میں ہمیں اسی طرح نظر آئے گی اور صرف یہ بیان بازی ہے؟ پیپلز پارٹی باقاعدہ اب سولو فلائٹ کر رہی ہے اس وقت. دیکھیں آپ اپنے پاس اپنے ڈیسک کے اوپر نا آج کی تاریخ ڈالیں، اس کے اوپر لکھ لیں اور سامنے میرا نام لکھ لیجیے گا کہ 8 تاریخ کے بعد یہ بالکل سیر و شکر ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور دیر از ایوری پاسبلٹی وہ جو جس طرح وہ فیصل والا صاحب بار بار بات کر رہے ہیں یہ PDM 2 ایک حکومت بنے گی اور بالکل یہ حکومت بنے گی. اور یہ دیکھیں ایک انتخابات کے دوران یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ جلسے پہ جاتے ہیں، جلسے پہ جا کے آپ لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب آپ اپنے امیدوار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ کے امیدوار کا جو اپوننٹ ہے جس کے ساتھ اس کا مقابلہ اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے مختلف انداز سے، تو یہ پوری دنیا کے اندر لیکن وہ بار بار یہ بھی کہتے رہتے ہیں جی اب پرانی سیاست ختم کریں، پرانے لوگوں کی سیاست دفن کریں جی. تو یہ حوالے بھی تو بلاول دیتے رہتے ہیں، تو کچھ وہ خود کر سکیں گے یا جو والد محترم کہیں گے بس مفاہمت اسی طرح جاری رہے گی؟ خاور صاحب میں اس میں اگر شامل کروں کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرانی سیاست ختم کریں گے، ان کے پیچھے اسٹیج پہ جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ کم از کم کچھ نہیں تو 18 سال سے کم عمر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں، میرے خیال سے وہ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ باقی یہ سوال کہ جناب اعلیٰ کہ یہ جو اس طرح کی بیان بازی دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ایسا ہو رہا، پوری دنیا کے اندر. آج کل آپ امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریپبلکنز کے اندر جو اپنے امیدوار کے چناؤ کے لیے ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اسٹیٹ لیول کے اوپر کاکسز ہو رہے ہیں، پرائمریز ہو رہی ہیں، تو ود ان ایک پارٹی کے ہی ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال جو سوال ہے آپ کا کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو یہ اس بات کا دھڑکا ہے کہ ایک پارٹی ظاہر ہے جو ہے 2 کروڑ ووٹ اس نے بھی لیے تھے 2018 کے اندر،
اب ظاہر ہے ان کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے، اور ایک سمپتی ویو ظاہر ہے کل کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے 10 سال کا. کل جاوید نظیر صاحب کا بیان آپ نے صدر ضرور سنا ہوگا کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے کہ الیکشن سے 8-10 دن پہلے ان کے لیڈر کو یہ جناب یہ سزا دی گئی ہے، اور یہ بالکل سہولت کاری کی گئی ہے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو ووٹ دیں. تو آن گراؤنڈ لوگ جو بات کر رہے ہیں میڈیا والے، ہم جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، باقی جو سروے کمپنی ہے جو بھی ہے جس کا بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھیں تو پنجاب کے اندر مقابلہ تو ظاہر ہے وہ جو ایک پی ٹی آئی کا بالکل امیدوار جو بے شک اس کے پاس جس طرح بھی بلاول بتا رہے تھے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی بلہ ہے، گیند ہے، کسی کے پاس کوئی وہ جو ریکٹ ہے، کسی کے پاس کوئی دوسرے مختلف نشانات موجود ہیں، تو وہ ووٹ ضائع ہوگا. لیکن لوگوں سے بات کریں جو آن گراؤنڈ جو ووٹر سپورٹر ہیں، خاص طور پر یہ پی ٹی آئی والے، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. اور کل 1-2 دن پہلے عرفان صدیقی صاحب سے بھی بات خبر اس بار تو جو نوجوان ووٹر ہے وہ بڑی تعداد میں ہے، جو فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کرے گا اس کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ اس سینیریو میں بڑے ڈفرینٹ الیکشن ہے. یہ دیکھیں جی، یہ الیکشن بہت مختلف ہوں گے. پچھلے دنوں میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی، ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر ان الیکشنز کے اندر جو بہت ایک اہم کردار ادا کرے گا وہ ہے سوشل میڈیا، وہ ہے ظاہر ہے اسمارٹ فون کا استعمال، وہ ہے ایک جو موڈ آف کمیونیکیشن. اب دیکھیں جس حلقے کے اندر آپ موجود ہیں، آپ کو اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ اس حلقے کے اندر کون سا امیدوار ہے جس کو میں نے ووٹ ڈالنا ہے، تو اٹ ول ٹیک جسٹ 5 to 10 seconds آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امیدوار کا نام کیا ہے اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے. اگر آپ کے پاس فون نہیں بھی ہے، آپ کسی کو ریکویسٹ بھی کر لیں گے، کسی یار دوست کو گھر میں، کسی اپنے گھر کی کسی فرد کو مجھے پتہ کر دیں یہ کون ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جب آپ پولنگ بوتھ کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک آپشن موجود ہوگا. تو یہ بات میرے خیال میں یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ یہ پتہ نہیں چلا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری چیز انفارمیشن ہے. باقی ہمیں جو آپ کے اس پروگرام کے صبح ٹرانسمیشن کے توسل سے، ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے توسل سے یہ لوگوں کو بات کرنی ہے کہ 8 فروری کو نکلیں. جس کو بھی وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی بات میں ان کو دم لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے وعدے یہ سچے اور پکے وعدے ہوں گے اور یہ ہمارے لیے کام کریں گے، ان کو جا کے ووٹ کریں اور ووٹ ضرور کریں. اور اسی کے اندر ملک کی بہتری ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خاور ہمارے ساتھ ہے، خاور کھمن. اور ایک چیز میں چاہتی ہوں ہو، اور جو صرف سیاسی بیان بازی نہ ہو فیصل، وہ یہ ہے کہ لٹرلی آپ مناظرہ کر لیں، ایک جگہ بیٹھے، اپنی پسند کی جگہ پہ بیٹھے، جن لوگوں کو آپ نے انٹرویو دینا ہے سلیکشن آپ خود کر لیں، لیکن عوام کو یہ موقع دیں تاکہ لوگ جان سکیں بھئی آپ کا ویژن کیا ہے اور مخالف اس طرح یو ایس الیکشنز میں ہوتا ہے یا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے. اچھا صدف، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ڈرامے تو دیکھتی ہوں گی؟ نہیں سوری، یہ ڈپارٹمنٹ میں بالکل ناکام ہوں. آپ فلمیں بھی دیکھتی ہوں گی؟ فلم دیکھ لیں. تو آپ کی پسندیدہ فلم یا ڈرامہ تو میں نہیں پوچھوں گا، لیکن میری پسندیدہ فلم یا ڈرامہ پتہ ہے کون سا ہے؟ بھارتی جو ڈرامے کرتے ہیں نا، وہ جو فالس فلیگ، وہ جو جھوٹ بازیاں، مطلب ڈرامے بازی کی انتہا ہوتی ہے. اب ایک نیا ڈرامہ سامنے آئے، آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ کیا ہے. بھارتی بحریہ کا اس بار یہ ایک انتہائی مذاق خیز ڈرامہ ہے اور یہ بے نقاب ہو گیا ہمیشہ کی طرح. بھارتی نیوی کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے پاکستانی ماہی گیروں کو بحری قزاقوں سے چھڑایا ہے. اب النعیمی نامی ایک ایرانی پرچم بردار کشتی ہے اور ماہی گیروں کو بچانے کا اس سے دعویٰ کیا ہے. اب یہ تمام تر معاملہ ہے کیا، ذرا لئیق الرحمان سے جان لیتے ہیں. لئیق ذرا بتائیے گا یہ کیا سچویشن ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، جب بھی اس طرح کے آپریشنز کیے جاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر نہ صرف کشتی کے نام بلکہ ان کے جو ٹیگ نیم کے علاوہ جو لوگ بازیاب کروائے جاتے ہیں ان کے نام بھی جاری کیے جاتے ہیں. اب سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے کہ النعیمی نامی ایرانی پرچم بردار کشتی بازیاب کروائی گئی ہیں تو ان کے نام کیا ہیں، اور دوسرا پھر کشتی کی تصویر بھی نظر نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مچھیروں کو تو صومالی بحری قزاق کبھی بھی اس سے قبل یرغمال نہیں بناتے تھے اور نہ ہی کبھی ایسا ماضی میں کوئی واقعہ دیکھا گیا اور نہ ہی انٹرنیشنلی اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی موجودگی میں کوئی بھی ایکشن یرغمالیوں کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور سمندری امور کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارتی بحریہ بیوقت پاکستانی اور ایرانی شہریوں کو قزاقوں سے چھڑانے کا جو جھوٹ بول رہی ہے اس میں صداقت بہت سی وجوہات کی بنا پر نہیں. ایویڈنس
डॉक्यूमेंट्री सबूत और किसी भी किस्म की चीज सामने नहीं आई। बहर अमर में अमेरिका और यूके जैसी बड़ी बहरी अफवाज सरगर्म है और ऐसे में भारत का वहां पे इस नौयत का ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी फैसल, ये तो है कि इंडिया की जानिब से ऐसी काम किए जाते हैं और जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो वो उनके पास होते हैं, तो वो रोने धोने लग जाते हैं। अच्छा सदफ, एक बार फिर आपको बाखबर सवेरा में कहेंगे खुशामदीद। और जैसे कि इकबाल ने फरमाया कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो जनाब अली बात यह है कि इकबाल के शाहीन बड़ी अहमियत के हामिल हैं इस इलेक्शंस में भी, क्योंकि सदफ आपको पता है कि जो वोटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यूथ पे मुश्तमिल है और इस दफा बहुत सारे यंग वोटर्स शामिल हुए हैं जो 18 साल उससे अबव, और वो लोग अब वोट कास्ट करेंगे तो उनका वोट बड़ा डिसाइसिव होगा, बड़ी अहमियत का हामिल है। इस बार नौजवान वोटर्स पर सबकी नजरें, और आप ऐसा इलेक्शन कैंपेन में देख रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम लोग जी नौजवान तबके की अब बात कर रहे होते हैं। तकरीबन 44% वोटर जो है वो नौजवान यानी 18 से 35 साल के लोगों की एज जो ब्रैकेट है उस पर मुश्तमिल है। लेकिन एक मसला है। क्या मसला ये है कि ये लोग वोट नहीं डालने आते। इसका जी जो रेशियो हमने लिया है वो 2018 के इलेक्शन से लिया है, जहां पे टर्न आउट जो था वो 45% था 2018 के इलेक्शन में। आपको याद भी होगा सबसे ज्यादा नौजवानों का कहा गया था कि जी आप कंप्लीट करें तो मेरी एक डिफरेंट थ्योरी है इसको लेके। लेकिन 21% सिर्फ नौजवान जो है वो बाहर निकले थे वोट डालने। अपनी बात है 2018 में। अच्छा, 2018 में सब लोग सोशल मीडिया का बड़ा मजाक उड़ाते थे कि फला जो पार्टी है ना उसकी कैंपेन, ये तो बस जी सोशल मीडिया की पार्टी है, ये तो वहां तक की हद तक ही रहते हैं। लेकिन अब जैसे कि खावर भी इससे पहले बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया अब बड़ा अहम रोल प्ले करने जा रहा है इन द सेंस इलेक्शन कैंपेन वहां पर हो रही है, अपनी प्रोजेक्शन आप देख लें, सियासतदान ट्वीट करके बता रहे होते हैं, एक दूसरे को मुखातिब कर रहे होते हैं। मनाजरे की जो सारी बहस हो रही है शहबाज शरीफ बिलावल में, वो ट्विटर पर हो रही है जो कि एक्स अब कहलाता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर, और बड़े एक्टिव है नौजवान वहां। नहीं, नौजवान तो एक्टिव हैं, नौजवान एक्स पे एक्टिव हैं, नौजवान फेसबुक पे एक्टिव हैं, इतने मोटिवेट हो कि वो जाएं। अब देखें, अब ये तो 8 फरवरी का ही दिन बताएगा कि क्या वो एक्स और फेसबुक से निकल के बैलेट बॉक्स पे जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, या फिर अनलाइक दैट 2018 वाले मामलात होंगे और 21% वो लोग बाहर निकलेंगे। तो इस पे जो है नौजवान तबका कितनी अहमियत का हामिल है इस बार इलेक्शन में, इस पर हम बात करेंगे। सरवर बारी से हमारे साथ मौजूद हैं, इंतखाबी तज्जियाकार हैं। आप सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। सर, इस बार आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स जो हैं उनका किरदार कितनी अहमियत का हामिल समझते हैं आप? ख्याल है कि जो अभी कहा गया है कि जो नौजवान वोटर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद है इस दफ़ा। अगर हम देखें जो इलेक्टोरल रोल पर हैं, तकरीबन 45% जो है टोटल वोटर्स, उनकी तादाद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, या जवान है या नौजवान है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर सोशल मीडिया को हम देखें कि उसमें कौन ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, तो हमें लगता है कि वो यही ग्रुप है नौजवानों का है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ शहरों तक नहीं रहा। अच्छा। अभी हमने सर्वे किया था इस माह के शुरू में, और हमने देहातों में भी सर्वे किए हैं जाके, तो हमें लगता है कि इवन जो देहातों में पढ़ा लिखा नौजवान है और बेरोजगार है खासतौर पर, वो बहुत एक्टिव है। ना सिर्फ वो एक्टिव है सोशल मीडिया पर, लेकिन लोकल जो दही कल्चर होता है, गली मोहल्ले का कल्चर होता है, सोशलाइज करते हैं लोग, तो वो उसमें सबसे ज्यादा पेश है। और ये जो सारा क्रैक डाउन हो रहा है एक पार्टी के खिलाफ, उसके पीछे बुनियादी जो मैं समझता हूँ जो सोच है वो यही है कि इस नौजवान जो तबका है उसको मायूस किया जाए, उसको उसमें जरा खौफ पैदा किया जाए ताकि वो इलेक्शन के दिन ना निकल सके। तो मैं समझता हूँ कि माजी में गो के नौजवानों ने ज्यादा, उनकी जो शरह टर्न आउट थी वो इतनी नहीं होती थी, लेकिन जो पिछले 2 साल में हुआ है और अभी जो खान साहब को सजा हुई है उससे एक गुस्सा है, और लगता ये है कि उस गुस्से को चैनलाइज करने में अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है तो नौजवानों की जो टर्न आउट है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा होगी। और अगर ये क्रॉस कर जाती है 60% से ज्यादा, क्योंकि हमारे सर्वे में भी और 2-3 और सर्वे भी बताते हैं कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम वोट डालने जाएंगे। तो अगर वो 70% नहीं भी डालते और 60% डाल देते हैं तो ये पाकिस्तान में 1988 के बाद अनप्रेसिडेंटेड होगा
اور ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک پارٹی کو ہونے والا ہے جو نوجوانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ہے. خطرہ پھر ہم یہ کہیں کہ الیکٹیبلز کو ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست، انتخابی سیاست کی جو ہسٹری ہے اس میں الیکٹیبلز نے بڑا رول پلے کیا ہے، اور سیاسی جماعتیں پھر ان کے پاس جاتی بھی ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ یہ نوجوان ووٹر ورسز الیکٹیبلز کی اس وقت سارا معاملہ ہوگا. دیکھیے الیکٹیبلز کا جو معاملہ ہے وہ میری نظر میں تو کوئی الیکٹیبل ہے نہیں. الیکٹیبل کا لفظ اگر آپ دیکھیں جو ٹرم ہے وہ 2002 سے پہلے کبھی ہمارے جو پولیٹیکل لٹریچر ہے اس میں نظر نہیں آتی، اور 1970 کے انتخابات میں یہ جو سو کارڈ سارے الیکٹیبل تھے وہ شکست کھا گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹیبل آخر ایسی پارٹی کو جوائن کیوں کرتے ہیں جو زیادہ پاپولر ہوتی ہے لوگوں میں، کیونکہ الیکٹیبلز کا اپنا ووٹ بینک تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، اور باقی ووٹ بینک یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں جو دھاندلی کا فیکٹر ہے اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ جو ایک سوشیالوجی آف ووٹ ہے کہ جو ووٹنگ ڈٹرمنٹس ہیں، جو عوامل ہیں جو میرے ووٹنگ بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اس میں تو بے روزگاری ہے، اس میں جو پچھلے 2 سال سے مہنگائی کا طوفان ہے وہ ہے، اور ان جماعتوں کی جو سب سے بڑی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کی، ابھی گھمن صاحب کہہ رہے تھے ان کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے بعد میں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ایک اینگر ہے، اور یہ بھی جب منشور اپنے دے رہے ہیں تو بہت سارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں پہلے ہی بس اقتدار رہی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رہی ہیں، اور کئی جماعتیں تو مسلسل جو ہیں اقتدار میں ہیں. یہ جو وہ وعدے کر رہے ہیں انہوں نے اس زمانے میں یہ وعدے پورے کیوں نہیں کیے؟ ان کو ان کا خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ جو ساری سرور صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار یوتھ نکلیں گے اور وہ ووٹ جو ڈالیں گے وہ فیصلہ کون ہوگا؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتوار کے دن کراچی میں کیا ہوا ہے، پنڈی میں کیا ہوا ہے، لبرٹی چوک پہ کیا ہوا ہے، پھر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بہت سارے جو امیدوار ہیں ان کو ان کا جو انتخابی نشان ہے لوگوں کو اس سے محروم کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود نوجوان بہت بڑی تعداد میں ایکٹیو ہیں، جو شاید 1970 میں ہوا تھا. ایسے 1970 کے بعد یہ پہلی دفعہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے. اور دوسری بات جو ہے اینٹی انکمبنسی فیکٹر جو ہے، ماضی کی ان کی کارکردگی بنیادی کردار ادا کرے گی ان کی ووٹنگ بیہیویئر میں. اور باری صاحب، نوجوان جب موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ان کا نقطہ نظر ہے، وہ اوپینین بھی رکھتے ہیں، تو نوجوان پھر خود ہی ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی موبلائز کرتے ہیں، نانی کو، دادی کو، اماں کو، ابا کو، وہ لے کے جاتے ہیں جی آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر بنے گا. اگر آپ جولائی میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے پنجاب کے اندر 19 حلقوں میں، ہاں جی، اس وقت ہم نے ایک سروے کیا تھا اور ہمیں نظر آیا تھا کہ پچھلے 3 ماہ میں، یعنی جولائی سے پیچھے 3 ماہ میں، 3 ماہ پہلے والدین اور بچوں کے درمیان جو ووٹنگ بیہیویئر میں فرق آ رہا تھا. لیکن جو انتخابات کا وقت قریب آیا تو جو بڑے ہیں وہ اپنی اولاد کی جو پولیٹیکل پوزیشن تھی اس کی طرف شفٹ کیا تھا انہوں نے. اور وہ شفٹ ابھی بھی موجود ہے کہ فیملیز کے اندر جو سپلٹ ووٹنگ ہوتی تھی کسی زمانے میں وہ نہیں ہے. کیونکہ 1970 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں نے اگر آپ پولیٹیکل لٹریچر دیکھیں اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ سپلٹ تھی. یہ پروپیگنڈا تھا کہ نوجوانوں کو بھٹو صاحب نے خراب کر دیا ہے، وہ والدین کی بات نہیں مانتے. اب یہ بات نہیں رہی، کیونکہ جس بونڈے طریقے سے ایک پارٹی کو دبایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر. ہمارے سروے کے مطابق جو ابھی ہم نے کیا، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہاں تک کہ جو پاکستان مسلم لیگ کو کے حامی رسپونڈنٹ تھے ہمارے سروے میں، اور پیپلز جنہوں نے کہا وہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے، ان کی بھی تقریباً 60% سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ سے کوئی مزہ نہیں آ رہا الیکشن میں. تو یہ جو ایک ساری کوشش کی جا رہی ہے، ایک بڑی کمپریہنسو جو پلان ہے کہ پی ٹی آئی کو ناک آؤٹ کیا جائے، اس سے اس کا سمبل لیا جائے، اس کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جائیں، ان کے پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کا خدشہ جو ہے وہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں
کہ لوگ جو ہیں نوجوان بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں الیکشن والے دن، اور ان کی ایکٹیویٹیز ابھی بھی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. باری صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بڑا انٹرسٹنگ ان کا انالیس ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جو ایک ووٹ بینک ہے، نوجوان طبقہ جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو فیصلہ ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے الیکشن والے دن کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں اور نہیں. جیسا کہ آپ صدف کہہ بھی رہی تھی کہ نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، تو ہماری نمائندہ ہیں فاطمہ بطول، وہ اسلام آباد کے ایسے نوجوانوں سے ہمیں ملوانے جا رہی ہیں جو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، جو الیکشنز کے حوالے سے بہت اچھی ہوپس بھی رکھتے ہیں. تو ہم مزید آپ کو کیا بتائیں، آپ کو رپورٹ ہی دکھا دیتے ہیں. آئندہ عام انتخابات میں 2 کروڑ 10 لاکھ جن کے 2 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹر وہ ہے جو پہلی بار اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا، تو دیٹ کین میک اے بگ ڈفرنس. جی ہاں، دیٹ کین میک اے ڈفرنس. اور جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. تو زمانہ آنے ہی والا ہے. 8 فروری کو گھروں سے نکلیں، ووٹ دیں. ہم لیں گے ایک بریک. اب جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر بات کر لیتے ہیں نئی نئی انوویشنز کیا ہو رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ارینا میں. جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پاکستانی نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نسٹ کے ان ہونہار طلبہ کی. اسامہ جہانگیر، واجد علی، محمد فہد، ان تینوں نے ایک روبوٹ تیار کیا ہے جو مریضوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، ان مریضوں کے لیے جن کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے، جن کو ظاہر ہے کووڈ کی اگر ہم بات کریں کنٹیجیس، جن کو کوئی ایسی بیماری ہے. کووڈ کے دور میں بڑا لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا کہ کھانا کیسے دیں، وہ پورا آپ وہ ڈریس پہنتے تھے، آئی فارگاٹ دا نیم، کیا کہتے تھے، ای پی پی کہہ کر کٹ، ہاں پتہ وہ کٹ پہن کے جاتے تھے. اور باقاعدہ ڈاکٹرز جی ان کی جان بڑی خطرے میں تھی اس ساری صورتحال میں. یہ وہ روبوٹ ہے. تو یہ اس میں سے 3 نوجوانوں میں سے 2 ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی اسامہ جہانگیر اور واجد علی ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو السلام علیکم اور ویل ڈن. آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اسامہ اور فہد. ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہے یہ آپ کا پروجیکٹ، کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور یہ ابھی پروٹوٹائپ ہے یا پھر اس کو آپ مزید اپنے ایکسپیریمنٹس کے لیے آگے لے کے چلنا ہے؟ وعلیکم السلام. یہ پروجیکٹ ابھی فی الحال تو ایک پروٹوٹائپ کیونکہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور جب میڈیکل اپلیکیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی اپلیکیشن ہے جس میں روبوٹ نے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو اس کیس میں جو سب سے ہائیسٹ پرائرٹی ہوتی ہے وہ ہے کہ انسان اس میں سیف رہے. کسی بھی اگر کوئی بھی اس میں مس ہیپ ہوتا ہے تو انسان کو کوئی کسی بھی قسم کا ہارم نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس حوالے سے ابھی اس پہ کام ہونے کی اور ضرورت ہے. لیکن مطلب فی الحال جو اس کی ابھی لیول ہے وہ ایک پروٹوٹائپ لیول ہی کہوں گا میں. اور یہ پروجیکٹ بیسیکلی کام اس طرح کرتا ہے کہ روبوٹک آرم کے قریب ہم 1 میٹر کے دائرے کے اندر ہم کھانا رکھتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو کہ پہلے روبوٹ جاتا ہے، کھانا پیک کرتا ہے، اور پھر کیمرے سے اگر اس کے قریب 1 میٹر کے دائرے کے اندر کوئی بھی پیشنٹ ہے یا کوئی بوڑھا شخص ہے یا کوئی ڈسیبل پرسن ہے، جو بھی پرسن اس کے قریب ہوگا تو اس کا وہ فیس ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے پاس جا کے اسے کھانا کھلاتا ہے. تو اسامہ یہ بتائیں، اگر کوئی نہیں کھانا چاہ رہا، وہ 4 نوالے کھا لیے، اب وہ آگے نہیں کھانا چاہ رہا، تو وہ یہ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا روبوٹ کو؟ جی تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اس روبوٹ کے ساتھ ایک ایپ بھی ڈیولپ کی ہے، جس ایپ کے اندر مطلب ہم نے 2 میجر فیچر رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے اسکوپنگ کا اور دوسرا فیڈنگ کا. کہ ایک مطلب جب وہ شخص ریڈی ہے تو وہ ایک بٹن کو دبائے گا اور وہ جو روبوٹ ہے وہ کھانا اٹھا کے انتظار کرے گا، اور جب اس شخص نے کھانا ہوگا تو وہ دوسرے مطلب جو فیڈ کا بٹن ہے اسے پریس کرے گا تو وہ پھر روبوٹ اس کے قریب لا کے یعنی سارا کنٹرول پیشنٹ کے پاس ہے. وہ چاہے تو جی اسکوپ کا بٹن دبائے، وہ چاہے تو جی فیڈنگ کا بٹن آن کرے، ایسے ہی. ہاں جی. اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جسے دیر لگ رہی ہے کھانا کھانے میں یا وہ سلو کھاتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اس روبوٹ کو استعمال کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں اسامہ کہ فرض کریں کہ بہت سارے ڈسیبلڈ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کھانا خود سے نہیں کھا سکتے، تو کیا اس میں کوئی ایسا آپشن ہے کہ اس کو کوئی اور ریموٹلی ایکسیس بھی کر سکتا ہے؟ جی اس کے اندر ہم نے 3 مطلب فیچرز ہیں ریموٹ ایکسیس کے. ایک موبائل ایپ کے ذریعے، ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے، اور تیسرا جو اس کے ساتھ ایک LCD لگی ہوئی ہے ٹچ اسکرین، اس کے ذریعے.
تو اگر وہ شخص ڈسیبل ہے یا کوئی زیادہ کریٹیکل پیشنٹ ہے جو کہ خود اسے یوز نہیں کر سکتا، تو اس کیس میں ہم اسے موبائل ایپ کے تھرو، اگر ہم اپنے آفس میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں، ہم تب بھی اس روبوٹ کو ہم موبائل ایپ سے یوز کر سکتے ہیں اور اس شخص کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ اس پہ کتنی کاسٹ لگے گی، اور ظاہر ہے اس کا زیادہ استعمال، واجد آپ سے سوال ہے، یہ پھر اس کا جو زیادہ استعمال پھر ہم ہاسپٹلز میں ہی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور کتنی کاسٹ ہے اس کی؟ اس کو جو ہمیں انیشیل کاسٹ لگی ہے پروٹوٹائپ بنانے میں، وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان ہماری کاسٹ لگی ہے، اور اس کا زیادہ تر استعمال ہاسپٹل میں ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ جو گھر میں معذور افراد ہیں جو خود نہیں کھا سکتے، یا کوئی ایسے ڈسیبلڈ پرسن ہیں جن کا ایشو ہے یا جن سے آپ کو کنٹیجیس ڈیزیز ہو سکتی ہے، تو اس سچویشن میں یہ ہومز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، تو ابھی آپ نے کہا کہ فائنل سٹیج میں نہیں ہے، تو کتنے عرصے میں پھر یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ اتنا ہے کہ آپ بیسک مطلب لیول پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، تو اتنا پروٹوٹائپ اس لیول پہ ہے. باقی اس پہ جو ریسرچ فیز میں بھی کافی اوور آل پوری دنیا میں بھی تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، اور ہم نے بھی اس میں ایک ایفرٹ پٹ کی ہے. تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ فیکٹرز کس طرح میٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ واجد، تھینک یو ماما، آپ دونوں زبردست کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جی کام کرتے رہیں اور آسانی لوگوں کی زندگی میں لاتے ہیں. بالکل، ہم بریک لیں گے، اس کے بعد دیگر اہم موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید، اور امید کرتے ہیں کہ اب آپ کا دن جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہوگا. بہت سے لوگ دفاتر پہنچ چکے ہوں گے اور اپنے کام کا آغاز کر چکے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی بستر میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. تو جی جاگ جائیں، دن چڑھ چکا ہے، اور صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ کچھ اہم خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سیاست کے معاملات جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ گرم ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. بڑی صورتحال اور بڑے قانونی کیسز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جس میں آپ کو اس وقت اپڈیٹ دے دوں. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی کیس کی سماعت. حماد اظہر نے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. راجہ محسن نجات سے مزید بات کرتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے، سپریم کورٹ میں حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور سپریم کورٹ سے حماد اظہر کی جانب سے جو اپیل تھی ان کی سپریم کورٹ میں وہ واپس لے لی گئی ہے، اور ان کی معاون وکیل کی جانب سے ان کی طرف سے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے. معاون وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ حماد اظہر اپنی اپیل کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں 62(1)(F) کا حوالہ کیوں دیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے کہ آرٹیکل 62(1)(F) کا اطلاق از خود نہیں ہوتا. معاون وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اپنے دلائل میں کہ اشتہاری کی اہلیت کے حوالے سے بھی آپ کا فیصلہ. راجہ محسن، تھینک یو سو مچ. اور اس وقت ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے، وہ توشہ خانہ کیس سے متعلق ہے. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سزا سنا دی گئی ہے، 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. گزشتہ روز بھی سماعت ہوئی تھی، اور آج جو ہے یہ فیصلہ آ گیا ہے. توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اہم ڈیولپمنٹ، توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. فاروق اعجاز، کیا اپڈیٹ ہے، بتائیے. جی بالکل، توشہ خانہ ریفرنس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے یہ سزا سنائی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 787 ملین روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ احتساب عدالت کی جانب سے ملزمان کو 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے آج سماعت کی ہے. سماعت کے دوران بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئی، جس کے بعد عدالت نے آج سزا کا حکم سنا دیا ہے، اور دونوں ملزمان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. گراف جیولری سیٹ کے ریفرنس میں یہ سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کے لیے قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ 787 ملین روپے جرمانہ بھی
इस रेफरेंस में आयद किया गया है। जी अच्छा, और इससे पहले की जो समाअत में कार्रवाई रही, बानी पीटीआई ने हक दिफा बहाल करने की दरखास्त की थी जो मुस्तरद कर दी गई थी, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, जरा उससे बताइएगा, आगाह कीजिएगा फारूक। जी बिल्कुल, तोशा खाना रेफरेंस में गुज़श्ता रोज 2 दरखास्तें दायर की गई थी बानी पीटीआई की जानिब से। एक दरखास्त जो जिरा का हक था वो बहाल करने के हवाले से थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। जो नैब के वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने ये कहा था कि 9वां वकील तब्दील करने के हवाले से इस रेफरेंस में दरखास्त की गई है, और ये जो इस रेफरेंस को डिले करने के हवाले से ये इकदाम किए जा रहे हैं। जो अमजद परवेज थे उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील गुज़श्ता समाअत पर भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जिरा नहीं की, लिहाजा अदालत इनका जिरा का हक बहाल न करे। तो दलाइल को सुनते हुए अदालत ने जो जिरा का हक था वो बहाल नहीं किया था। इसके बाद एक और दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के हवाले से 2 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने वो दरखास्त भी मुस्तरद कर दी थी और गुज़श्ता रोज ये कहा था कि अभी आप ये बताएं कि आप 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या नहीं। जिसके बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से जो 342 का बयान था वो तैयार किया गया, और उसके बाद गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी का 342 का बयान, पीटीआई का जो 342 का बयान था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था। इसके बाद आज जब समाअत शुरू हुई तो नैब के वकला भी मौजूद थे, ताहम जो बुशरा बीबी हैं वो अदालत में मौजूद नहीं थी, जिस पर अदालत ने आज हुक्मनामा सुना दिया है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। फारूक हमें आगाह कर रहे हैं, तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल कर दिया गया है बानी पीटीआई को। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया है। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा बानी पीटीआई और अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है। मुलजिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल होंगे और एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया पर 787 मिलियन रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। अगर आपको इसका बैकग्राउंडर दें तो साबिक जो वजीर आजम थे उनके खिलाफ तोशा खाना केस की इब्तदा उस वक्त हुई जब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। उस रेफरेंस में दावा किया गया था कि सरकारी तोशाखाना से तहाइफ खरीदे तो मगर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासाजात के गोशवारों में उन्हें जाहिर नहीं किया गया। इस तरह वो बददियानत है, लिहाजा उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। इसकी समाअत चलती रही और अब ये फैसला सामने आ गया है। आज के दिन का अहम फैसला, आज के दिन की अहम खबर, तोशा खाना केस, उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशा खाना केस में 14 साल की सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया पर 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज तोशा खाना केस में बुशरा बीबी का बयान दिया गया, जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत मुलतवी कर दी थी तबीयत की नासाजी का बताकर, और जो जिरा के हक में बानी पीटीआई के वकला हैं उनके फिर बाद में दलाइल भी सुने गए और हक जिरा बहाल करने की दरखास्त दी गई थी, वो मुस्तरद की गई। इसी तरीके से टाइम मांगा गया था, जो 342 का बयान रिकॉर्ड कराना है उसमें वक्त दिया जाए, उस वक्त में भी मुख्तसर उनको सारी सूरत हाल में सारा हक दिफा जो थे वो भी और दूसरे चैलेंजेस थे वो निमटने थे। इसी तरीके से ये केस आगे बढ़ता रहा। अब इसका फैसला आया है और इस फैसले में जो अहम जो निकात हैं वो ये हैं कि 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है और खासतौर पे बानी पीटीआई के हवाले से कि वो 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। और इससे पहले कल हमने साइफर केस का फैसला भी सुना जिसमें 10 साल शाह महमूद कुरैशी को और बानी पीटीआई को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। तो ये यक के बाद दीगरे जी 2 फैसले सामने आ गए। एक साइफर केस का फैसला आ गया है, एक तोशा खाना का भी हमारे सामने फैसला आ गया है और दीगर फैसले आने और इलेक्शन अभी होने हैं 8 फरवरी को, उससे पहले इन 2 अहम केसेस के फैसले आ गए हैं। तो फारूक एजाज साथ हैं, उनसे जरा डिटेल जान लेते हैं। फारूक बताइएगा, ये
14 साल सजा और साथ में 10 साल की नाअहली और जुर्माना, ये तीनों तमाम तर निकात सामने आ गए इस फैसले के। जी बिल्कुल, आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इसके साथ ही साथ मुल्जिमान को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है और इसके साथ ही साथ जुर्माना भी आयद किया गया है। मजबूरी तौर पर 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। इस रेफरेंस में बुशरा बीबी आज की समाअत में अदालत हाजिर नहीं हुई थी। गुज़श्ता रोज उनका 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया था। बानी पीटीआई का भी आज बयान रिकॉर्ड होना था, लेकिन बुशरा बीबी आज की समाअत में अदालत पेश नहीं हो सकी और अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से कुछ वक्त भी मांगा गया था अदालत की जानिब से, लेकिन अदालत ने वक्त देने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि इस हवाले से 2 दरखास्तें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुस्तरद हुई, जिनमें एक दरखास्त में जिरा का हक बहाल करने के हवाले से दरखास्त की गई थी। बानी पीटीआई का ये कहना था कि इनमें से 3 गवाह जो तोशाखाना रेफरेंस में जिनका बयान रिकॉर्ड करवाया गया है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और बानी पीटीआई का कहना था कि वो इन गवाहों पर जिरा करके इस केस को झूठा साबित कर सकते हैं, लिहाजा अदालत जो है वो उनका जिरा का हक बहाल करे। ताहम जो नैब के वकला थे उनकी जानिब से मुखालफत की गई। उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से मुतअद्दिद बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं और 9वीं मरतबा वकील तब्दील करने की दरख्वास्त की गई है। जो शहबाज खोसा हैं वो गुज़श्ता समाअत पर भी मौजूद थे और उन्होंने जिरा नहीं की, लिहाजा अदालत जिरा का हक बहाल न करे, जिसको तस्लीम करते हुए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जिरा का हक बहाल नहीं किया था। इसके साथ ही साथ एक दरखास्त और की बयान रिकॉर्ड बानी पीटीआई का तो कुछ दस्तावेजात को कंसल्ट करना चाहते हैं और उन दस्तावेजात को देखते हुए बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हम अदालत ने नहीं दिया था और अदालत ने ये कहा था कि आज ही जो 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। गुज़श्ता रोज फिर बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद जज मोहम्मद बशीर की तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, जिसके बाद समाअत को मुलतवी करना पड़ा। आज सुबह जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उसमें बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हो सकी। वकला की जानिब से कुछ वक्त मांगने की भी कोशिश की गई, ताहम अदालत ने आज मुख्तसर अभी फैसला सुना दिया है, जिसमें 14 साल सजा का हुक्म सुनाया है। इसके साथ ही साथ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। और इसके ठीक है फारूक, आपसे हम इसकी मजीद भी डिटेल जानेंगे और अभी ज़ाहिर मुख्तसर फैसला ये सामने आया एहतसाब अदालत का, जिसमें बानी पीटीआई और अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जुर्माना भी आयद किया गया है और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया है। और यही वो केस है जिसमें हमने देखा था गुज़िश्ता साल यानी 2023 की बात करें तो इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को करप्शन यानी कि बानी पीटीआई को करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और फौरी जो फैसला आया था उन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में जमान पार्क से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। इसी के बाद ये अब मामला आगे चलता रहा। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद बानी पीटीआई की सजा मौतल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन अदालत ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वजीर आजम को जेल में कैद रखने का हुक्म दिया और 8 दिसंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इसके साथ ही आपको ये भी याद दिलाते रहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत भेज दिया था, जिसमें अदम पेशी के बायस उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, इसका बैकग्राउंडर दें, कब से शुरू हुआ, क्या इसकी तमाम तर चीजें थी, बताइए। हुकूमत जब आई तो उन्होंने इस हवाले से ये तहकीकात करना शुरू कर दी और खास तौर पे जो ड्यूटी है वो जो अता तारण है उस वक्त मावन खसूसी थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी लगाई गई थी। और फिर इस पर जो है पहली दफा जो चीज सामने आई F7 में एक जो घड़ी साज है उससे ये बात निकली कि जी वहां पर घड़ी बेची गई है। तो फिर ऐसा ऐसा जो है पहले ये फैसला हुआ कि क्यों ना FIA से जो है वो तहकीकत कराई जाए, फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि नैब से कराई जाए। तो फिर बाज़ाब्ता नैब को कहा गया कि इस पर तहकीकात शुरू करें
اور اس کے بعد نیب نے تحقیقات شروع کی. پھر دبئی جو ہے وہاں ٹیمیں بھجوائی گئیں, وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے پوچھا گیا, پھر پوری جو ڈیٹیل ہے وہ نکلوائی گئی کہ آخر کتنا سامان ہے جو یہ گیا ہے توشہ خانہ سے. اس کے بعد جو ہے باضابطہ انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کی گئی اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کا مرحلہ آیا. تو اس دوران جو ہے نیب کی جانب سے بلایا بھی جاتا رہا عمران خان کو بھی, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی, اور وہاں پر یہی سوالات جو ہیں بار بار کیے جاتے رہے کہ جو سامان ہے, خاص طور پہ جو بات کی جاتی تھی نیکلس کی, اس کے علاوہ جو دیگر ہار تھے وہ تھے کہ یہ جو قیمتیں لگائی گئی تھیں وہ قیمت غلط تھی, کہ جو ایکچوئل قیمت تھی اس کی بجائے جو ہے ایک خود سے رسیدیں تیار کر کے پیسے جو ہیں وہ بتائے گئے قومی خزانے کو, اور اس میں کم پیسے رکھ کے یہ ساری چیزیں لے لی, اور اس کے بعد پھر مہنگے داموں ان چیزوں کو بیچ دیا گیا, جس کے اوپر پھر نیب نے یہ کیس اسٹیبلش کیا اور ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے, اور اس کے بعد ریفرنس دائر کر دیا گیا, اور یہ سماج جو ہے پھر سلسلہ شروع ہوا. اور وہی جو خاص طور پہ ایک مین جو شخص تھا وہ جو جس کے پاس گھڑی بیچی گئی تھی اور پھر دبئی میں جن کے ذریعے یہ ریڈ لگوائے گئے تھے وہی ان کے گواہ بنے, اور اس کے بعد جو ہے آج پھر ان کو سزا سنا دی گئی ہے 14 سال. ٹھیک ہے ذوالقرنین, ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے اس پر مزید بھی بات کریں گے. اور ظاہر ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, یہ کیس کس طرح شروع ہوا. پی ڈی ایم کے 5 ارکان تھے اس وقت کے, وہ قومی اسمبلی کے جو 5 ارکان تھے انہوں نے اسپیکر سے درخواست کی تھی جس میں آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہلی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا. تو بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ ہیں. کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک فیصلہ آیا کل سائفر کا, آج فیصلہ آ گیا توشہ خانہ کا, 14 سال قید, 10 سال کے لیے نااہلی اور ساتھ میں جرمانہ. سو کیا آپ کی اس فیصلے پہ بطور پولیٹیشین, سیاستدان, آپ کا تبصرہ کیا ہے, رائے کیا ہے, کیسا فیصلہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ چیئرمین کو ان کی اہلیہ کہ ان کو قید کی سزا سنائی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو کسی بھی جو ہے وہ عہدے پہ نااہل قرار دیا گیا ہے. اتنی پہلی بات نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. جب میر نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی جو ہے وہ طاقتور شخص کو سزا بھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور توشہ خانہ کا کیس تھا اور جو کافی عرصہ چل رہا تھا, اور یہ سب سے سامنے کلیئر تھا کہ توشہ خانہ میں جس طریقے سے انہوں نے چیزیں جمع بھی نہیں کرائی اور کوئی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بیچ دی, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے تھی. عدالت نے فیصلہ کیا, اور عدالت میں اگر فیصلہ پی ٹی آئی کو منظور نہیں ہے تو دوسرے فورم پہ جا سکتے ہیں, دوسرے اوپر کے فورم پہ, اور اس پہ جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو تو ماننا پڑے گا, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہمیں بھی یہ پی ٹی آئی میں ماضی کہتی تھی کہ یہ چیزیں عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں آزاد ہیں. عدالت آزاد ہے, عدالت نے فیصلہ کیا ہے, اور اس کے فیصلے پہ اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ اس اوپر کا فورم ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کنڈی صاحب, کل سائفر کا جو فیصلہ آیا اس کو لے کے الیکشن سے پہلے سب یہ کہہ رہے تھے جی الیکشن سے کچھ دن پہلے فیصلہ آ جائے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل ہی فیصلہ آ گیا. یہ تمام تر فیصلے آپ کے خیال میں, جس کی جو اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں وہ قانونی حق نہیں دیا گیا, حق دفاع نہیں دیا گیا, یہ اعتراضات کس حد تک, ظاہر آپ خود بھی قانون دان ہیں, کس حد تک درست ہیں ان کے اعتراضات؟ نہیں, ان کو تو موقع دیا, ان کے وکیل پیش ہو رہے تھے, اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن اس حوالے سے بھی ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. ان کی وکیل کی ناکامی تھی, تیاری کر کے نہیں جاتے, ایسے ہی چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں بھی. تو عدالتوں میں پالیٹکس نہیں ہوتی, عدالتوں میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ٹھوس شواہد کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور دلائل دینے پڑتے ہیں. یہ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ جا کے وہاں پر جو ہے وہ سیاسی تقریریں کر دیں اور یہ چیزیں کریں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں ریاست سے بہت سی شکایات تھی. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چلا دیا گیا, محترمہ شہید ہو گئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ریاست کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر پہ یا آرمی چیف کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. اگر ضیاء الحق نے جو ہے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جو ہے وہ آرمی چیف کے گھر پہ جو ہے حملہ کر دیں. ہم نے پاکستان خطے کے نعرے مارے تھے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ریاست کے ساتھ آپ جو ہے وہ چیزیں آپ لڑائیاں ریاست کے ساتھ جو ہے
وہ نہیں لڑ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو جو وکلا ہیں ان کی تیاری اچھی نہیں تھی, تو کیا ان کی نااہلی یا ان کی کمپیٹنسی ہے, یا پھر یہ فیصلے, یہ جو کیس تھے یہ بڑے جاندار تھے کہ اس میں اس طرح کے فیصلے آنے ہی تھے؟ کیسز تو بڑے مضبوط تھے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اس والے تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کیس تو سب کے سامنے تھے. آج یا کل جب بھی فیصلہ ہونا تھا یہ تو سب کو سامنے تھے فیصلے آنے ہیں. اب یہ فیصلے آ گئے ہیں. اب ماضی میں عمران خان کہہ رہا تھا کہ بھگتے ہیں, وہ بھی بھگتے ہیں جو انہوں نے کام کیے ہیں, جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں, اس کا تو بھگتنا تو پڑے گا نا, وہ کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور فیصل صاحب, کل ایک ڈیسیجن آیا, آج ایک ڈیسیجن آیا, کل ملا کے 24 سال ہو گئی سزا, کل 10, آج 14. ایسے میں پارٹی پہ کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں, ہونے والے الیکشنز پہ کیا اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے بھی فیصلہ آیا تھا اور وہ کسی بھی عہدے کے لیے نااہل تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین, اور انہوں نے پھر انٹر پارٹی الیکشن جو جس پہ بہت سے اعتراضات تھے انہوں نے اپنے پارٹی کا ایک اور چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا. یہ ماضی میں دیکھیں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا, ہمارے ایک سیاسی اور وائس ڈیسیژن ہم نے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری بنا کر فہیم صاحب کو خدا اس کو بخشے, اس کو ہم نے اس کا سربراہ بنایا. ایسی چیزیں ہوئی, لیکن اگر آپ پولیٹیکلی جو ہے ڈیسیجنز لیں گے, پولیٹیکلی اپنی سوچتے ہوں گے تو پھر تو چیزیں ہوں گی. اگر لاسٹ مومنٹ پہ آپ کریں گے اور چیزیں ہوں گی تو ایسی ہوں گی جیسی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب تو عہدے کے لیے نااہل ہے, ان کو کوئی اور چیئرمین ڈھونڈنا پڑے گا پارٹی کا, اس کا انٹر پارٹی الیکشن کرا کے. نااہلی والا قانون ہے یہ لاگو نہیں ہوگا ادھر جو نواز شریف صاحب پہ ہوا؟ لاگو تو ہوا ہے, وہ تو نااہل ہے, تو وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے اور نہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ اب ہو سکتے ہیں. تو اب کسی اور مدت 5 سال جو تھی جو کہ پوری ہو گئی, تو یہاں تو 10 سال کر دی گئی ہے. یہ کوئی یہاں پہ ڈفرنس کریٹ کرے گا وہ قانون سازی, جس کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ فائدہ انہیں بھی ہوگا؟ دیکھیں 5 سال تو دیکھیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 5 سال کے لیے نااہل تھے تو ان کو فائدہ ہوگا. 10 سال کے لیے تو 5 سال کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا قانون تھا, لیکن 10 سال تو نہیں تھا. 10 سال مینز میرے خیال میں, تو میں ٹیکنیکلی سے وہ نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے, کیونکہ میں الیکشن کمپین میں ہوں. زیادہ نہیں ہو سکتی, اف آئی ریمبر کچھ یہ سارا کانسیپٹ ایسی تھا. تو 10 سال ہو گیا تو مطلب ہے کہ اس میں 5 سال اگر معاف ہوگی تو 5 سال تو پھر بھی. اچھا, تو ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ. اور حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون, سے بات کرتے ہیں. حافظ احسان صاحب, جس طرح فیصلہ آیا ہے اور جو شکایات کی جا رہی تھی کہ حق دفاع نہیں دیا گیا, 342 کے بیان کے لیے ٹائم مانگ رہے تھے وہ نہیں دیا گیا, سائفر کیس میں جو وکلا ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کتنی تیزی سے سارا معاملہ نمٹایا گیا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی اسپیڈی یہاں پر جسٹس نظر آ رہا ہے, تو فیئر بھی ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا اس پہ تحفظات پی ٹی آئی اٹھائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس کیس کے بھی 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے لیگل ایسپیکٹس ہے, اور ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ پروسیجرل ایسپیکٹس ہے. اگر اب لیگل ایسپیکٹس کے اوپر بات کی جائے تو اس کے اندر 2 چیزیں اس ریفرنس کے اندر آئی تھیں. ایک اس کے اندر ریفرنس جو آیا جو نیب نے دسمبر 2023 کے اندر فائل کیا, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی آپ نے جو گفٹ سے 2018-19 کے اندر ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ لیے تھے, 108 گفٹ جو تھے وہ آئے تھے, اور اس کے اندر 58 گفٹس ایسے تھے جس کو ریٹین کیا گیا اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اماؤنٹ جمع کروائی گئی. اور جب وہ پروسیس کو اڈاپٹ کیا گیا تو بعد میں چیز یہ سامنے آئی کہ جو پروسیس کے اندر ویلیو تھی اس ویلیو کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, اور وہ ویلیو جو تھی وہ بلینز آف روپیز کی تھی, جس کو انڈر ویلیو کر کے تقریباً 142 ملین کے اندر ان گفٹس کو ریٹین کیا گیا. اب جب یہ چیزیں جو تھیں انکوائری سٹیج سے انویسٹیگیشنز کے اندر گئیں تو ان کی ایکسپلینیشن مانگی گئی تو وہ نہیں آئی, بلکہ اس کے لیے جو ایک لیگل نیریٹو کی بجائے ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا وہ سامنے آیا, اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی چونکہ پریزیڈنٹ جو پہلے تھے وہ بھی یہی کرتے رہے تھے, اور اس کے بعد جو تھا وہ ہمارا جو فارمر پرائم منسٹر تھے وہ بھی کرتے رہے تھے, تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. بٹ بات اس کے اندر جو امپورٹنٹ تھی کہ جب آپ کا ایک مورل نیریٹو بھی تھا اور آپ کا ایک لیگل نیریٹو بھی تھا کہ ہم اس ملک کے اندر انصاف کی بالادستی کرنے آئے ہیں, ہم اس ملک کو چینج کرنے آئے ہیں, تو پھر ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ ان چیزوں کو نہ کرتے کہ جو دوسرے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کرتے رہے ہیں, اور آپ اس لیگل سٹینڈنگ پہ کھڑے رہتے کہ نہ میں یہ گفٹ رکھوں گا اور نہ ہی ان گفٹس کو انڈر ویلیو کر کے اپنے پاس لے کر جاؤں گا. اب 2 چیزیں جو تھیں, جب آپ کے خلاف کیس بنا جو سیکشن 9 کے نیچے آیا تو اس کے اندر جب ایویڈنس پہ بات آئی تو ایویڈنس کے اوپر بھی جو چیزیں جب دوبارہ ری اسیس کروائی گئیں تو اس کے اندر بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی 78 کروڑ روپے کا جو اس کے اندر فائن ہوا ہے وہ وہی ایک آپ کے پاس گیپ نظر آئے گا کہ جس گیپ کو دوبارہ اسیس کروایا گیا تو اس کے اندر انڈ ویلیو آیا.
اور دوسرا جو सेक्शन 15 के नीचे सजा दी गई वो 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, वो भी लॉ के अंदर मौजूद है कि अगर आपको सेक्शन 9 के अंदर कन्विक्ट कर दिया जाए और उसके अंदर जो 14 साल जो मैक्सिमम इस केस के अंदर आई है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यही अप्लाई जो था सेक्शन 9 और 10 जो था वो मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर भी आया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जो चीज आगे आई है वो ये आई है कि चूंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है पीटीआई के सारे एक्सरसाइज के अंदर है कि ये लीगल नैरेटिव की बजाय पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे लेके चलते हैं, और पॉलिटिकल नैरेटिव को जब आगे लेके चलते हैं तो फिर वो आपकी जो मॉरल स्टैंडिंग है वो भी पीछे रह जाती है, और जिस तरह केस को लड़ना चाहिए था वो केस को लड़ा भी नहीं जाता, और उसकी बजाय केस को लिंगरिंग का प्रोसेस के अंदर डाला जाता है। और अभी इस केस के अंदर भी देख लें कि एक सिंपल सी बात कदा कलामी की माजरत, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि 342 का बयान भी होना था आज, साथ साथ जो वकला हैं बानी पीटीआई के, उनका ये कहना है कि उन्हें आज अपने फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स देने थे, फाइनल क्लोजिंग जिरा करनी थी, उसका हक उन्हें नहीं दिया गया, तो इसको कैसे देखते हैं? अब उसके अंदर ये है कि अब प्रोसीजर पे आ जाते हैं उस चीज के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आर्टिकल 10A भी है और सेक्शन 340 भी है, ये एक एक्यूज को फुल राइट और इख्तियार देता है कि उसको उसकी मर्जी का काउंसिल दिया जाए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए राइट दिया जाए, चूंकि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के लिए। एक आपका होता है चार्ज फ्रेम के बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, उसके बाद एक्यूज का राइट ऑफ डिफेंस आता है, उसके साथ आपने जिरा करनी होती है, और फिर 342 का बयान आता है, और फिर उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो आते हैं। अगर ये सारी चीजें जिस तरह हेस्ट के अंदर आई हैं या नजर आ रही हैं, जिस तरह ये जा रही हैं, अगर इसको लेके सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर जाके ये कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला या हमें जिस तरह की एविडेंस इसको सपोर्ट करनी चाहिए थी, अपने उस स्टैंस को कि हमने जो अंडर वैल्यू किया है हमें वो नहीं दिया गया, ये सेक्शन 342 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा कि इसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ ने स्टैंस के लिए, क्योंकि 2 चीजें सेक्शन 342 के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाफ केस दर्ज क्यों किया गया और आपके डिफेंस क्या है। अगर ये वो डिफेंस जो है इसके अंदर को प्लॉजिबल भी होगा और ये प्रोसेस जो है जो फॉलो नहीं किया गया, इसको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर करेंगे तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि ये कन्विक्शन जो है इनको रिमांड कर दिया जाएगा और ट्रायल कोर्ट को ये कहा जाएगा कि इनको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट भी दें, इनके काउंसल्स भी करें, और मुमकिन ये है कि अदालत ये कहे कि इसको टाइम बाउंडेड के अंदर लिया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो ऑब्जर्व कर रही थी कि ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर, तो अगर लीगल स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो इसको रिवर्स करवाया जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर लेके जाएंगे तो जिस तरह दूसरे केसेस का फैसला आया है, इसी तरह ये कन्विक्शन जो भी हैं हो सकता है कि ये सस्टेन कर जाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हसन अयूब ने। हसन की तरफ चलते हैं। हसन, पीटीआई जाहिर है आई थिंक उनको ये होगा जी मामला चल रहे हैं, लेकिन जैसे कल का फैसला आया, आज का फैसला आया, एक्सपेक्टेड था कि तोशा खाना में फैसला आ जाएगा और जो 14 साल की सजा हुई है प्लस नाअहली 10 साल के लिए, अभी तक क्या आपकी सारी रीडिंग है इसकी कि ये जो फैसला आया है क्या इम्प्लीकेशन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? नैब का जो मुकदमा होता है इसमें कन्विक्शन के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये 10 ईयर्स ही है, लेकिन ये 14 साल की जो सजा है ये सजा मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा है, लेकिन ये एक वेरी लॉन्ग सेंटेंस है। उम्र कैद सजा है जी। अब देखें, आपने ठीक है बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर आपने अंडर एवेल्युएशन की एक जो हीरो का सेट था उसकी, और जो एवेल्युएटर्स थे उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि उन्होंने गलत एवेल्युएशन क्यों की, और फिर उसके बाद जब आपने उसको लेकर तो फिर आप उसको भेज दिया। बेसिकली बुनियादी केस क्या है? बुनियादी केस ये है कि जो ग्राफ का जो सेट है जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिला था बतौर तोहफा चीफ एग्जीक्यूटिव की एहलिया को और चीफ एग्जीक्यूटिव जो पाकिस्तान के थे उनको, वो रिटेन किया उन्होंने, और उसकी जो वैल्यूएशन कराई, उसकी वैल्यूएशन जो असल तखमीना है उसकी प्राइस है वो तो 1 अरब से जायद है, लेकिन इन्होंने इसको तकरीबन 1 करोड़ जो है वो 80 लाख रुपए शायद उसको एवेल्युएट किया। तो इससे यानी अंडर वैल्यू करके आपने एक जो गिफ्ट है वो रिटेन किया है, तो ये है तो बदउनवानी का मामला। लेकिन बदउनवानी का मामला है, फिर इसको जो प्राइस है उसको उन्होंने डिस्प्यूट किया, जो डिफेंस काउंसिल से या बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ या बुशरा बीबी ने भी इसकी जो प्राइस वैल्यूएशन थी इसको डिस्प्यूट किया। तो फिर उनको ये चाहिए था कि किसी तरीके से वो सेट वापस ले आते और उसको पेश कर देते। तो उन्होंने वैल्यूएशन के ऊपर ये एतराज आयद किया कि ये वैल्यूएशन जो की गई है ये पिक्चर्स के ऊपर की गई है। जो ग्राफ कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यानी उसकी जो स्पेशली जो डायमंड की लाइन है
وہ بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہے اور وہ دنیا میں یعنی جو بہت ہی نایاب قسم کے وہ سیٹس ہیں. اس کی جو انڈر ویلیو کرنا جو ہے یہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے لیے پرابلم بنا ہے. لیکن بہرحال جو اس کو فاسٹ ٹریک کیا گیا ہے اس ٹرائل کو, اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھے ہیں, سوالات اٹھا رہی ہے جو ڈیفینس سائڈ ہے یعنی تحریک انصاف کی سائڈ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں کب جاتا ہے اپیل کے اندر, کیونکہ لانگ سینٹنس ہے. اگین یہ وہی معاملہ ہے جس طرح سائفر کا کیس ہے کہ وہاں پر بھی 10 سال قید ہے, یہاں پر 14 سال قید ہے. تو 7 سال سے جو زائد سینٹنس ہوتی ہے یہ سسپینڈ نہیں ہوتی عمومی طور کے اوپر. بالخصوص توشہ خانہ والے کیس کے اندر بھی 14 سال سزا ہو چکی ہے, تو اس کی سسپینشن کے چانسز بہت لمیٹڈ ہیں. تو اب مین اپیل میں ہی یہ میٹر ڈیسائیڈ ہوگا. اور یہ حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ سوال بھی ہم جو ہے ماہر قانون قوسین مفتی صاحب سے ہم لے کے چلتے ہیں. قوسین صاحب, 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جیسے کہ آپ نے حسن صاحب کی گفتگو سنی کہ 7 سال سے جو اوپر کی سزا ہوتی ہے پھر وہ سسپینڈ نہیں ہوتی, تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام تر معاملے کو آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ایز اے رول جو شارٹر سینٹینس ہوتی ہے 5 سال تک وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ کوئی مطلب کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مرڈر کیسز میں جس میں ڈیتھ سینٹینس پاس ہوئی ہوتی ہے ٹرائل کورٹ سے, وہ بھی آن سرٹن گراؤنڈز سسپینڈ ہو سکتی ہیں. باقی سزا کا تعلق ہے تو یہ بالکل توشہ خانہ والا کیس ایک اوپن شٹ کیس تھا جس میں ایک جو پروسیکیوشن نے ایویڈنس پیش کی وہ ان امپیچیبل اور کریڈٹ وردی ایویڈنس تھی, اور اٹ از سو ایکسپیکٹڈ کہ یہ فارمر پرائم منسٹر اس میں کنوکٹ ہوں گے. اس میں بائی اینڈ لارج کوئی دوسری رائے نہیں تھی. اچھا, واٹ آر دا آپشنز ناؤ؟ اب اگر کورٹ ہائر کورٹ میں جاتی ہے تحریک انصاف تو کیا اس کیس میں کتنا ان کو ٹائم لگے گا, کہاں سے شروع ہوگا, کیا چانسز ہیں کہ انہیں ریلیف ملے گا؟ دیکھیے جو انٹرم میئرز ہوتے ہیں یعنی پینشن کا معاملہ ہے, یہ تو جلدی ٹیک اپ ہو جائے گا ود ان جس دن اپیل فائل کریں گے نیکسٹ ڈے وہ اپیل بھی لگی ہوگی اور سسپینشن بھی فکس ہوگی, اور اپیل میں نوٹس کریں گے اور سسپینشن کو سننے کے لیے ڈیٹ فکس کر دیں گے. تو سسپینشن والا معاملہ تو جلدی ہو سکتا ہے, لیکن جو اپیل ہے وہ آبویسلی بعد میں کیو میں لگے گی, اور جو اس طرح کے کیسز یا اپیل کی شیلف لائف ہے ہائی کورٹ میں وہ تقریباً 1 سے 12 مہینے سے 24 مہینے تک نارملی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے کنوکشن کا تو آبویسلی نیب کی تاریخ میں آج تک میں کہہ رہا تھا کہ جہاں تک بات ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی, تو نیب کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی کوئی ڈسکوالیفیکیشن سسپینڈ نہیں ہوئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ سسپینشن کے ساتھ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہے تو ہیل بی بارڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن فار دی نیکسٹ ٹائم. واٹ اباؤٹ ایک اعتراض ہے جی کہ فیصلہ جو تھا وہ اس میں یہ نکات ہے, ہمیں اس پہ اعتراض ہے, ایک پورے پروسیس پہ اعتراض کر دینا, یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ان کو انٹرٹین بھی ڈفرینٹلی کیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنا بھی ہیوک کریٹ کیا گیا اپنے آپ کو ابسٹین کر کے پروسیڈنگ سے, یہ بیسیکلی ایک آپ قانونی منہ شگافیاں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ابسٹین کیا اور پولیٹیکل سکورنگ کا موٹیو تھا اس میں. تو ہیں پولیٹیکل موٹیوز عدالتوں کے بالکل بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا قوسین صاحب. حسن ایوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, کل ایک فیصلہ آیا, آج ایک فیصلہ آیا, پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں خاص طور پہ انتخابات کے قریب آتے کے ساتھ ہی. جی بالکل, جو بانی جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب, دیکھیے یہ جو مقدمہ تھا سائفر والا مقدمہ, وہ تو مشکل تو انہوں نے خود ہی جو ہے اس کے اوپر پلے کیا, ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے بیرونی سازش, اور پھر یہ تمام کے تمام انہوں نے اپنا پولیٹیکل نیریٹو بنایا تھا. اور پھر آپ کو ان کی آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں جو بانی چیئرمین تھے انہوں نے اعظم خان سے گفتگو کرتے ہوئے وہ خود فرما رہے تھے, جو لیک آڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا تھا جی میں سائفر کے اوپر کھیلوں گا, تو وہ کھیلے, وہ کھل کے کھیلے. اور جو سائفر والا معاملہ تھا اس کے اوپر آپ نے جو آپ کے ڈپلومیٹ تھا دنیا بھر میں ان کو شرمندہ کیا,
ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے سوالات اٹھے، پاکستان کے جو ڈپلومیٹ چینلز تھے ان کے لیے امبیرسمنٹ بنی. تو یہ چیز تو انہوں نے کیا، لیکن اس کا جو کانسیکوینس تھا یہ بھی آنا تھا. لیکن یہ توشہ خانہ والا کیس ہے، تو توشہ خانہ والے کیس کے اندر گو کہ جیسے ابھی جو بتا رہے تھے کہ کیس تو کافی مضبوط ہے اور اس میں بڑا واضح تھا کہ ان میں ان کی کنوکشن ہونی ہے. میرے لیے کنوکٹ ہونا بانی چیئرمین کا یا بشرا بی بی کا اس کے لیے کوئی سرپرائز یا تعجب نہیں ہے، لیکن 14 سال کی سزا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید زیادہ ہے. اس میں سزا جو ہے اس سے کم بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ دیکھیں ایویلیویشن کو انہوں نے جو ہے وہ مینج کیا بطور چیف ایگزیکٹو. جب ایویلیویشن کو آپ نے مینج کر کے اگر 1.5 ارب کی چیز ہے اس کو آپ نے 1 کروڑ 1.25 کروڑ کا ایویلیویٹ کرا دیا، آپ کے تو خیال اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں سزا بہت زیادہ سنا دی گئی ہے، عمر قید کی سزا ایک طرح سے سنا دی گئی ہے 14 سال کی، تو کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے 7 سے 10 سال کی سینٹنس جو ہے میکسیمم اس میں بنتی تھی. اس میں 14 سال کی جو ہے یہ تو میکسیمم پینلٹی ہے، یعنی اس سے زیادہ یعنی سینٹنس جو ہے وہ جج صاحب کے پاس اختیار میں ہی نہیں تھی. تو میکسیمم جتنا ان کے پاس اختیار تھا یہ اتنی سزا انہوں نے سنا دی ہے. اگر آپ مجھے تھوڑا موقع دیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم صاحب، ان سے میں یہ پوچھ لوں. قاسم صاحب یہ کہہ رہے ہیں حسن ظاہر ہے کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے، نو ہاؤ بڑی ان کی لیگل عمر میں ہے، کہہ رہے ہیں زیادہ سزا سنا دی گئی ہے، جج کا اتنا اختیار نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 7 سال کی یا اس سے زیادہ ہو جاتی، مگر 14 سال از کوائٹ اے بٹ. اس پہ کیا کہیے گا؟ نہیں، سزا سنائی گئی ہے، یہ کورٹ کی کمپیٹنس میں تھی بالکل. مطلب کہ آلدو اٹ از اے میکسیمم سینٹینس، لیکن کورٹ یہ قانونی طور پر آئینی طور پر یہ سزا سنا سکتی تھی. اب یہ ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ سزا کم ہوتی تو سسپینڈ ہو جاتی. سسپینڈ تو 14 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صرف تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے، اگر 5 سال سے زیادہ سزا ہو تو آپ کو میرٹس پہ بات کرنی ہوتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب سزا ہے. کیونکہ جتنا رسپانسبل بندہ ہوگا اگر ان رسپانسبلٹی کا ثبوت دے گا تو اس کو اتنی سے زیادہ اور کڑی سزا ہونی چاہیے. حسن یہ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، قاسم صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی کمپیٹنس تھی، عدالت کا اختیار بھی تھا، اور کیا آپ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں 7 سال کے سسپینڈ ہو سکتی ہے 7 سال والی سزا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، سسپینڈ کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے انڈر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز. میں نے کہا تھا کہ یہ میکسیمم پینلٹی ہے عمر قید 14 سال. زیادہ سزا دینے کا اختیار نہیں تھا جج صاحب کے پاس، تو جتنا ان کے پاس اختیار تھا ہی ہیز شون نو مرسی. انہوں نے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک دیکھیے ایک کیس ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ نے یعنی اس کو جو ٹرائل کمپلیٹ ہو رہا تھا تو ان کے اپنے جو ڈیفنس کونسل تھے وہ پیش نہیں ہوئے. اب اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ان کی جگہ جو ہے وہ وہاں پر آ رہے ہیں. تو اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا ہی رکھ دیتے ہیں. تو جج صاحب کے پاس اس سے زیادہ سزا دینے کا اختیار نہیں تھا. میں نے یہ بات کی تھی، لیکن بالکل جیسے قاسم صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ میکسیمم اتنی ہی سزا دے سکتی تھی عدالت، اس سے زیادہ سزا دینے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. اب ایک چیز تو میں نے یہ کی، دوسرا میں پروسیس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایویلیویٹرز جو تھے جنہوں نے غلط ایویلیویشن کی تھی، کیا ان کی بھی گرفت ہوگی اس معاملے کے اندر؟ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو تو سزا دے دی، ٹھیک ہے، پلیز ہولڈ آن. ٹھیک ہے، حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قوسین مفتی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آج کے دن کا سب سے اہم یہ معاملہ توشہ خانہ کیس، اس کا آیا فیصلہ، اور فیصلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور توشہ خانہ ریفرنس کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. اس سماعت میں بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئی. سماعت میں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی، اور بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا. نہ صرف یہ بلکہ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر 787 ملین جرمانہ بھی عائد کر دیا. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری لگائی. عدالت نے استفسار کیا، آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا میرا بیان میرے کمرے میں ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا تھا. جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ آپ فوری طور پر اپنا بیان جمع کرا دیں اور عدالتی وقت خراب نہ کریں. بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے، کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی، وکلا ابھی آئے نہیں، وکلا آئیں گے تو ان کو دکھا کر جمع کراؤں گا، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں. بانی پی ٹی آئی یہ کہہ کر کمرہ عدالت سے چلے گئے. بانی پی ٹی آئی کے جانے کے بعد
जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का फैसला सुनाया और फैसला ये कि 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और अवामी ओहदे के लिए भी 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। तो आपको बताएं आज एक और फैसला आया है बानी पीटीआई के खिलाफ और वो तोशा खाना केस का फैसला है जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल किया गया है और एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई अहलिया पर 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया है। जब ये केस शुरू हुआ था उस वक्त बड़ी सारी मामलात उठे थे और पीडीएम की हुकूमत थी, 5 अरकान कौमी असम्बली थे, वो रेफरेंस लेके गए थे और उस रेफरेंस के बाद जी ये मामला फिर आगे चलता रहा और उनकी ही दरखास्त पर जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे राजा परवेज अशरफ, उन्होंने साबिक वजीर आजम की नाहिदी के लिए तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था और उन पर उसमें इल्जाम था कि बानी पीटीआई ने तोशा खाना से हासिल होने वाले तहाइफ फरोख्त करके जो आमदन हासिल किए उसे असासों में जाहिर नहीं किया। तो फिर लिहाजा उसमें फिर ये भी मुद्दा उठाया गया कि जो आइन का आर्टिकल 63 है उसके तहत दायर किए जाने वाले इस रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत बानी पीटीआई की नाअहली का मुतालबा किया गया और इसी तनाजुर में सारे केस के जो फैसला है वो सामने आया। अभी हम मुख्तलिफ कानूनदान से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे जी आला अदालतों में इस मामले को लेकर जा सकते हैं, लेकिन अब जाहिर है इलेक्शन से पहले कितना टाइम है ये भी देखना है और मामला किस हद तक टेकअप होगा। रिजर्वेशन वकला टीम जो है तहरीक इंसाफ की वो शो करती रही है, चाहे वो साइफर केस की प्रोसीडिंग्स में जो मामलात रहे उसको लेकर और इधर भी जो 342 का बयान है उस पर बात की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है हमें हक दिफा की हमने दरखास्त दी थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और फिर अब ये भी हसन अयूब जैसे कि अपनी राय दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सजा ज्यादा सुना दी गई है। तो अगर थोड़ा सा पस मंजर आपको बताएं तोशा खाना के हवाले से, तो बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना से तहाइफ को फरोख्त करने का इल्जाम है और ये बात है 4 अगस्त 2022 की कि जब स्पीकर कौमी असम्बली ने तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत पीडीएम उस वक्त की हुकूमत जो थी उसके 5 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर से दरखास्त की थी जिसमें आर्टिकल्स 62-63 के तहत नाअहली का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद 7 सितंबर 2022 को बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब भी दिया था। उस जवाब में बताया गया था कि 2018 से 2022 तक 58 तहाइफ मौसूल हुए जिन्हें बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम अदा करके खरीदा और उसके बाद 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया। फैसले में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने की हिदायत भी की है। उसके बाद 15 दिसंबर 2022 को तोशा खाना फौजदारी केस एडिशनल सेशन जज ने काबिल समात करार दिया। फिर 2023 आ गया और उसके बाद ये तमाम तर मामला चलते रहे। जी सर, खावर गुमन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। खावर, ये एक्सपेक्टेड था आज जो फैसला आया है कि आज ही इतना तेजी से मामला जिस तरह साइफर के बाद आज फैसला आया है, दूसरे ये जो 14 साल की सजा है, हसन अयूब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। ज़ाहिर माहिर कानून इस पे मुख्तलिफ राय रखते हैं। ओवरऑल आपका इस सारी केस की जो वर्डिक्ट है उसको लेके क्या तज्जिया है? देखिए, एक तो बात आपकी बिल्कुल सही है, एक्सपेक्टेड था। जिस तरह हम देख रहे थे कि साइफर का केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और जिस अंदाज से जो सारा का सारा केस आगे बढ़ाया गया और जाहिर है तोशा खाना केस भी इस हवाले से भी यहाँ बात यही चल रही थी कि जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है और जाहिर है जो शवाहिद जिस अंदाज से पेश किए गए और जिस अंदाज से ये सारा केस चला, ये सजा तो एक्सपेक्टेड थी। अब मेरा तो इसके ऊपर जो अगला सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ये तो एक ऐसा यार्ड स्टिक आपने ऐसा पैमाना तय कर दिया कि वो तोशा खाना के तहाइफ तो बाकी भी और जगहों के ऊपर लिए गए हैं और वो भी केसेस किसी न किसी सजा के ऊपर मौजूद हैं। तो अब क्या यही पैमाना उधर भी फॉलो किया जाएगा? अलबत्ता फिल वक्त जो जाहिर है इस वक्त जो मौजूदा हालात वाक़यात के अंदर ये जो जाहिर साइफर का हो गया 10 साल की सजा कल आपने देख लिया और आज ये तोशा खाना का की सजा 14 साल होगी और 10 साल की नाअहली। अब जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की जो वकला हैं, अब वो तो जो शिकायतें कल से हम सुन रहे हैं उनकी कि हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा, हमें जो हक दिफा था हमारा वो नहीं हमें इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। तो अब वो इस सजा को लेके, इस वर्डिक्ट को लेके वो जाहिर है हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके पास अभी काफी ऑप्शंस जो फॉरम्स अवेलेबल हैं। अब इसका जो अहम मरहला होगा ये इन सजाओं का, उसके ऊपर जो एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसका असर
جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے اوپر ہوگا. کیا وہ 8 فروری کو بدل تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ گھر بیٹھا رہے گا کہ جی چونکہ ان کی پارٹی کا جو بانی ہے وہ جیل کے اندر ہے. تو اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے کس کروٹ سیاست بیٹھتی ہے. لیکن ظاہر ہے فی الوقت ایک دھچکا ہے، ایک ظاہر ہے کل 10 سال کی سزا اور آج. ٹھیک ہے خاور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. عرفان صاحب 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے جو فیکٹس ہیں، جو شاید مجھے جو امپریشنز ہیں اس کے مطابق مجھے تو یہ فیصلہ درست لگتا ہے، کیونکہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سعودی کنگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے یہ تحائف دیے اس وقت کے وزیر اعظم کو، اور انہوں نے وہ تحائف جو ہے وہ اس کی قدر ہی نہ کی اور ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا اور اونے پونے داموں میں بیچا، یا جتنے پہ بھی بیچا اس کی قیمت بھی غالباً صحیح ظاہر نہیں کی، اور اس سے پبلک ایکسچیکر کو بھی نقصان پہنچایا، ملک کی بھی جاگرسائی کرائی. اور خاص طور پہ ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جی میں تو کرپشن کو ختم کروں گا اور میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اور خاتون اول جو کہ اپنے آپ کو ایک روحانی شخصیت کے طور پہ سامنے لے کے آئیں، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی جو انہوں نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنا اعلیٰ منصب کسی کو ملے اور وہ اس طرح سے اس ٹرسٹ کو بٹرے کرے. تو قادر صاحب یہ تو اس کا ایک مورل کانٹیکسٹ ہے، جو لیگل پوائنٹس ہیں اگر ہم اس کی بات کریں، کیا یہ چیزیں مینشن ہوں گی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، جس طرح آپ اظہار خیال کر رہے ہیں، جس پہ آپ افسوس بھی کر رہے ہیں، یا پھر یہ معاملہ ہوگا جی ایویلیویشن ٹھیک نہیں ہوئی، جو بات کہی گئی اس میں تضاد تھا، کیا معاملات ہوں گے؟ اچھا یہ مورل کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے، مورل ایسپیکٹ ہی نہیں میں نے بیان کیا، میں نے لیگل ایسپیکٹ بھی بیان کیا. لیگل ایسپیکٹ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ توشہ خانہ میں جو مالیت ظاہر کی گئی ہے اس سے پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا گیا، اور پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچانا اور اثاثہ جات کو چھپانا وہ بذات خود سیکشن 9 نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی زد میں آتا ہے، اس طرح کا فعل ہے. تو اس لیے یہ قانونی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے میں نے کہا کہ درست ہے. سزا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا سزا زیادہ ہے یا سزا اس کیس میں اتنی ہی سزا بنتی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ تجزیہ کار وہ کہہ رہے تھے جی 7 سال میکسیمم سزا ہو سکتی تھی، جج کی اتنے اختیارات نہیں تھے اتنی زیادہ سزا سنانے کا. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دیکھیں وہ ان کا کانڈکٹ دیکھیں نا آپ کہ کس منصب پہ وہ فائز تھے، اور انہوں نے پھر یہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں. تو جج جب دیتا ہے سزا تو اس میں قانونی طور پر وہ اس شخص کا کانڈکٹ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں اگر یہ عنصر شامل ہو کہ آپ دنیا کو کچھ بتا رہے ہیں، دنیا کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور خود اس طرح کے دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان سے کر رہے ہیں، تو اس پہ وہ کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے 14 سال تک سزا دے سکتا ہے. رائٹ، بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خاور صاحب اس سے پہلے کہ آپ سے اگلا سوال بھی میں کروں تو ایک اور اہم معاملہ اب سامنے آ رہا ہے توشہ خانہ کیس میں بانی بیٹیا اور اہلیہ کو جو سزا ہوئی ہے، اب نیب کی جانب سے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. ذوالقرنین اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، کیونکہ آج توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی ہے تو آج بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ سزا ہوئی ہے تو جس کے بعد فوری طور پہ نیب کی جو ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ان کی معاونت کرے گی، اور اس وقت بشرا بی بی کہاں ہے ان کی تلاش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے. ٹائم نیب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تحریری جو فیصلہ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی تحریری فیصلہ موصول ہو جائے گا تو پھر باضابطہ جو ٹیمیں ہیں وہ روانہ بھی کر دی جائیں گی. لیکن اس وقت جو ہے چیک کیا جا رہا ہے کہ آخر بشرا بی بی ہے کہاں، کیونکہ ان کو ہر صورت جو ہے گرفتار تو کرنا ہی کرنا ہے. فیصلہ آ چکا ہے، صرف تحریری فیصلے کا انتظار ہے. اس کے بعد جو ہے چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ سزا سنائی جاتی ہے تو جو ملزم ہے اس کا حاضر ہونا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں ماضی میں کئی مثالیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ
وہ موجود ہوں. میں اگر بات کروں گا تو پاناما کیس میں بھی جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو اس وقت بھی وہ باہر موجود تھے, وہ یہاں پر نہیں موجود تھے, واپس آئے تھے تو پھر ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اسی طرح ملزم اگر اس وقت مجرم موجود بھی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بعد میں ان کو ہر صورت جو ہے وہ ان کی گرفتاری وہ تو بنتی ہے, تو اس کا وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے اب کیونکہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ تو یہاں پر موجود تھے, وہ تو پہلے ہی گرفتار ہے, لیکن بشرا بی بی ان کے ساتھ جو مجرم اب ثابت ہوئی ہیں ان کو وہ وہاں پر نہیں تھی, جس کے لیے اب ان کو گرفتار کیا جائے گا. گرفتاری کے بعد جو ہے پھر ان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ نیب کی ٹیم وہ منتقل کرے گی. اس کا پراپر جو ہے طریقہ کار ہوگا, وہ عدالتی احکامات پر ہی ان کو اب گرفتار کیا جائے گا. اور نیب کے ساتھ ساتھ پولیس کی ٹیم بھی بنائی گئی ہے. جی بالکل, پولیس کو بھی کہا گیا ہے کہ نیب کے ساتھ وہ بھی معاونت کرے, اور انہوں نے بھی اپنی ٹیم تشکیل دی ہے کہ اب اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ ہیں کہاں, کیونکہ کہیں سے بھی ان کے بارے میں معلومات نہیں مل پا رہی کہ وہ آخر ہیں کہاں, تاکہ ان کو فوری گرفتار کیا جائے. ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ کانٹیکٹ میں ہے, کچھ معلومات حاصل ہو رہی, کل تک تو وہ حاضر ہو رہی تھیں. جی بالکل, اب کچھ وکلا ہیں ان سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطے میں نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں. ڈیفینیٹ اگر پتا ہو بھی تو تب بھی اس موقع پہ کوئی بھی انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہرحال پوری کوشش کی جا رہی ہے, ان کی لوکیشن بھی ٹریس کی جا رہی ہے کہ آخر وہ اس وقت کہاں ہیں, تاکہ ان کو گرفتار کیا جائے, اور گرفتاری کے بعد جو وہی عمل ہوگا نیب کی ٹیم جو ہے ان کو اڈیالہ جیل لے کر جائے گی, اور اڈیالہ جیل حکام کے حوالے کیا جائے گا. ان کو باضابطہ وہ جو تحریری فیصلہ ہے آج کا آیا ہے. ٹھیک ہے ذوالقرنین, آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو آج کا سب سے اہم فیصلہ, سب سے بڑی خبر, توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. دونوں کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. توشہ خانہ ریفرنس کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی, انہوں نے فیصلہ سنایا, اور اس سماعت کے دوران بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی پر اور اہلیہ پر 787 ملین جرمانہ بھی عائد کیا ہے. اور کچھ سماعت کا احوال بھی آپ کو بتائیں تو جب آج سماعت شروع ہوئی, احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری بھی لگائی. خبر گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. خبر صاحب, اب صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. کل کا فیصلہ, پھر آج کا فیصلہ, اور اس کے ساتھ کل تو صرف سزا ہوئی, آج تو 10 سال جو ہے اس کے لیے نااہلی کا بھی ہو گیا. اب اس کے آگے کیا کرے گی پی ٹی آئی, کیا آپشنز ہیں ان کے پاس لیگلی اور پولیٹیکلی؟ دیکھیں, لیگلی تو ظاہر ہے بڑا اوبیس آپشن ہے. جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہائی کورٹ کی سزا کے اوپر چیلنج کر دیا جائے گا, اور اگر فیصلہ غلط ہوا ہے, اس کے اندر جو لوازمات پورے نہیں ہوئے, جس طرح وہ کے دفاع تھا یا باقی سارے معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, تو ان کے وکلا جب عدالت میں جائیں گے وہ بتائیں گے کہ یہ کیسے غلط ہوا یا کیسے صحیح ہوا ہے, اور عدالت دیکھے گی. ہائی کورٹ ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. یہ تو قانونی سطح کے اوپر ظاہر ہے وہ اپنے کیس کو آگے لے کے بڑھیں گے, جو بھی ان کی ٹیم ہے. اب اگلا مرحلہ ہے کہ اگلا سوال آتا ہے کہ جی سیاسی کیا نقصان ہوگا. دیکھیں, سیاسی طور پر آلریڈی یہ اگر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ اس سارے معاملے کے لیے وہ تیار تھا. ظاہر ان کو پتا تھا کہ جس طرح انتخابی نشان ان سے واپس لے لیا گیا ہوا ہے, اور وہ بھی ایک کیس چلا, ظاہر اس کے اوپر بھی سارے جو ہے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. تو اب یہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ تو آزاد امیدواروں کے طور پر وہ میدان کے اندر موجود ہے. جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وہ ایک پر اثر انداز سے انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے, اس کے اوپر ظاہر ہے مختلف آراء سامنے آ رہی ہے. زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں, جس مرضی حلقے کے اندر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ان کا ایک پاور بیس جو ان کا ایک کانسٹیچوئنسی ہے وہ موجود ہے. اب کیا وہ 8 فروری کو جو ان کے امیدواروں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم جو کہ اسٹرانگ تگڑا ایک امیدوار وزیر اعظم بننے کے لیے, وہ نااہل ہوا, سزا ہوئی. 2024 کے الیکشن سے پہلے یہی صورتحال ہے. اس کا تقابلی جائزہ کیا دونوں سچویشن کا پیش کریں گے؟ سملر ہیں یا بہت ساری چیزیں مختلف ہیں؟ دیکھیں, اس میں اگر دیکھا جائے تو 2018 کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سابق اب جو موجودہ سابق پرائم منسٹر اور موجودہ جو امیدوار پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں نواز شریف صاحب,
وہ جیل میں تھے، لیکن باقی ان کی ساری پارٹی، ان کے پاس انتخابی نشان موجود تھا، ان کے جو پیچھے پارٹی کے صدر تھے شہباز شریف صاحب، جو باقی جو پارٹی لیڈران تھے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ تھی، وہ انتخابی جو عمل کا حصہ تھی اور بھرپور اس میں انہوں نے حصہ لیا. ٹھیک ہے خبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اب عدالت پہنچ گئی ہیں. آپ مناظر دیکھ رہے ہیں براہ راست. یہاں پہ بشرا بی بی کی گاڑی جو ہے وہ احاطہ عدالت کے اندر داخل ہو گئی ہے اور وہ گرفتاری دینے جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں. آج سماعت کے لیے تو وہ پیش نہیں ہوئی تھی، لیکن اب سماعت ہوئی، اس کے بعد فیصلہ آیا. فیصلہ یہ کہ سزا ہوئی اور اب بشرا بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے فاروق اعجاز. فاروق اعجاز آگاہ کیجیے. جی بالکل، بشرا بی بی بھی اب اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں کیونکہ عدالت سے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 787 ملین جو جرمانہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے. تو اب بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں اور اب انہیں اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا. عدالت نے سنایا گیا تو اس وقت بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی. عدالت نے استفسار بھی کیا کہ بشرا بی بی کہاں ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا تھا اس وقت کہ بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں ہے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے بھی 342 کا بیان ریکارڈ کروانے کے حوالے سے کہا تھا، تاہم بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے وکلا نہیں آتے وہ 342 کا بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گے. وہ پہلے اپنے وکلا سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ہی اپنا 342 کا بیان ریکارڈ کروائیں گے. بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے انہیں صرف یہ کہہ کر عدالت لایا گیا تھا کہ صرف حاضری لگانی ہے، تاہم یہاں پر آ کر معلوم ہوا ہے کہ 342 کا بیان ریکارڈ کروانا ہے. بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے 342 کا بیان تیار کر رکھا ہے، تاہم وہ اپنے وکلا سے مشاورت کے بعد ہی یہ بیان ریکارڈ کروائیں گے، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی عدالت سے چلے گئے تھے. بانی پی ٹی آئی کے جاتے ہی عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی 787 ملین دونوں کو جرمانہ جو ہے اس کی سزا سنائی تھی اور 10 سال کے لیے عوامی عہدے سے نااہل بھی قرار دیا تھا. بشرا بی بی چونکہ اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھی، لیکن اب بشرا بی بی بھی عدالت اس وقت ان کی گاڑی اڈیالہ جیل سے اندر چلی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. فاروق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت کے ایک اور مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بشرا بی بی پہنچی اور احاطہ عدالت میں ان کی گاڑی داخل ہوئی، ان کے لیے دروازہ کھولا گیا احتساب عدالت کا، جس کے بعد ان کی گاڑی اندر پہنچی. یہ گاڑی ہے بشرا بی بی کی جس میں وہ اڈیالہ جیل پہنچی ہیں، گرفتاری دینے پہنچی ہیں. آج صبح جب سماعت کا آغاز ہوا اور سماعت تھوڑی دیر چلنے کے بعد سزا سنائی گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو، تو ایسے میں اس وقت تو بشرا بی بی ہیئرنگ کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن جب فیصلہ آ گیا اور فیصلہ آنے کے بعد وہ پہنچ گئی ہیں عدالت اور گرفتاری دینے وہ پہنچی ہیں، تو نیب کی ٹیم بھی بنا دی گئی تھی اور نیب انتظار بھی کر رہی تھی تحریری فیصلے کا کہ وہ آئے تو پھر وہ گرفتاری کے لیے بشرا بی بی کو ڈھونڈے. لیکن اب بشرا بی بی خود ہی پہنچ گئی ہیں. حسن ایوب، جس طریقے سے واقعات انفولڈ ہو رہے ہیں، ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے. بشرا بی بی صبح تو نہیں تھی ہیئرنگ میں، لیکن اب وہ گرفتاری دینے پہنچ چکی ہیں. جی بالکل، بشرا بی بی نے بڑے گریسفل طریقے سے یہ اپنی گرفتاری دی ہے. انہوں نے پہلے انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ میں 20 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، یعنی وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں. تو وہ جو نیب کی ٹیم تشکیل دی گئی ہیں، وہ اس کا جو سارا تاثر تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ کوشش تو تب کرتے جب وہ خود فرار ہونے کی کوشش کرتی. تو انہوں نے از خود ہی گرفتاری دینا جو ہے وہ پسند کیا، کیونکہ ان کو سزا ہو چکی تھی اور سزا کے بارے میں ان کو معلومات بھی مل گئی تھی. لہٰذا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خود ہی آؤں گی، اور ابھی وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں. ابھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو نیب کا جو یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس میں تو ابھی پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جو میکسیمم سزا ہو سکتی تھی 14 سال کی، وہی 14 سال کی سزا دی گئی ہے. جج صاحب نے کوئی ٹھیک ہے. حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. نون لیگ کے رہنما طلال چودھری اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طلال صاحب، ایک اور بڑا ہی اہم کیس اور اس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. 14 سال سزا سنائی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھے. یہ پہلے بھی اسٹے کے پیچھے چھپتے رہے. عمران خان کی سہولت کاری ہوتی رہی ہے، اسی وجہ سے ٹرائل نہیں چلتے رہے، اسی وجہ سے سزا نہیں ہوئی. یہ بہت دیر پہلے ہو جانی تھی. ریاست مدینہ کا نام لے کے توشہ خانہ انہوں نے پورا چوری کیا ہے. انہوں نے انٹی پنکی کو کوئی 2 لاکھ کی گھڑی نہ دے، 2 ارب روپے کی گھڑی بھی دی، اور وہ پھر انہوں نے چوری کی. وہ چوری پھر انہوں نے پکڑی گئی. جب چوری پکڑی گئی تو وہ پھر سزا تو ہونی تھی. وہ سزا آج ہوتی یا کل ہوتی،
یہ سزا بہت پہلے ہو جاتی اگر سہولت کاری نہ ہوتی. اچھا طلال صاحب، اب یہ سزا بھی ہو رہی ہے، جرمانہ بھی سنایا گیا ہے، لیکن آج ایک اور چیز ہے اور وہ یہ کہ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے سے بھی نااہل کر دیا گیا ہے. جی یقیناً اب اگر چوروں نے بھی الیکشن لڑنا ہے اور وہ بھی کئی ارب روپے کی گھڑیاں بیچ کے، تو پھر سب کو اجازت دے دینی چاہیے. اس کے بعد 9 مئی بھی کیا ہے، سائفر سے بھی کھیلا ہے، پھر اس کے بعد ہیروں کی ٹریڈنگ یعنی ہیروں کے لے کر تو این او سی جاری ہوتے رہے. کون سی کہانی ہے؟ بلدار صاحب ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے رہے. ٹھیک ہے طلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، بشرا بی بی نے بھی اب گرفتاری دے دی ہے توشہ خانہ کیس میں. بشرا بی بی کچھ دیر قبل ہی پہنچی تھی یہاں پہ، اور اب بشرا بی بی نے بھی گرفتاری دے دی ہے توشہ خانہ کیس میں. تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف یہ آیا فیصلہ، انہیں 14 سال کی سزا سنائی گئی. اور صورتحال اس وقت دلچسپ ہوئی کہ جب آج سماعت کا آغاز ہوا بشرا بی بی موجود نہیں تھی. سماعت تھوڑی دیر چلنے کے بعد فیصلہ آیا، سزا سنائی گئی. سزا یہ کہ 14 سال سزا ہے. اور جب پھر اس کے بعد نیب کی ٹیم تشکیل دی گئی گرفتاری کے لیے، تو اس کو ضرورت نہیں پڑی بشرا بی بی کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ بشرا بی بی خود پہنچ گئی احتساب عدالت. اور پہنچنے کے بعد یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ پہنچنے سے پہلے کے منظر ہیں کہ جہاں پہ بشرا بی بی کی گاڑی جو تھی وہ جا رہی تھی عدالت، پھر وہ وہاں پہنچی. اور پہنچنے کے بعد اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی نے گرفتاری دے دی ہے. توشہ خانہ کیس میں سزا ہونے کے بعد بشرا بی بی نے گرفتاری دے دی ہے. توشہ خانہ کیس میں آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور اب بشرا بی بی بھی پہنچ چکی ہے. حسن ایوب، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پہنچی ہیں، بڑا گریسفل طریقے سے وہ انہوں نے اب اپنی گرفتاری بھی دے دی ہے. جی بالکل، یہ پہلے ہی انہوں نے انٹیمیٹ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ وہ آ رہی ہیں، اور انہوں نے آ کر گرفتاری دے دی ہے. کیونکہ خبریں تو یہ شاید ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ نیب نے کوئی ٹیم تشکیل بھی دی ہے ان کی گرفتاری کے لیے. کیونکہ آج جب سماعت ہوئی، کیس چل رہا تھا، تو اس ٹائم سزا سے پہلے وہ عدالت پیش نہیں ہوئی تھی. لیکن توقع تھی، آج انہیں بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ جو ٹرائل ہے وہ تقریباً کنکلوڈ ہی ہو چکا تھا گزشتہ روز. تو کیونکہ جج صاحب تھے، جج محمد بشیر صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور پھر وہ وہاں سے ہاسپٹل چلے گئے تھے اپنے چیک اپ کے لیے. تو آج یہ جو سزا ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر تو 1-2 چیزیں ثابت ہوئی ہیں. آج کے جو ٹرائل کے اندر جو کنوکشن ہوئی ہے، اس میں ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ کرپشن اور جو پریکٹس ہے اس میں ملوث پائے گئے ہیں بانی چیئرمین تحریک انصاف اور بشرا بی بی. اور اس کے حوالے سے جو میکسیمم پینلٹی دے سکتی تھی عدالت، سزا دے سکتی تھی 14 سال کی یعنی عمر قید کی سزا، وہ سنا دی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب 10 سال کے لیے کوئی بھی عوامی عہدہ یہ لوگ نہیں رکھ سکیں گے، چاہے بانی چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے یعنی عملی سیاست کے اندر یا سیاسی جو اپنی سیاسی جماعت میں کوئی عہدہ بھی یہ ان کے پاس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے 10 سال کے لیے. جو پہلے کنوکشنز بھی ہیں سائفر کے اندر یا توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن والا ریفرنس تھا اس میں، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی تھی. کیونکہ نیب کا قانون ہے، اس قانون کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو مدت ہے وہ 10 ایئرز ہے، اور اس سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن ہے نہیں. کیونکہ 62(1)F کے تحت جو نااہلی کی مدت جو تھی اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے، وہ اب 10 وہ تاحیات نہیں رہا. تو یہ بنیادی فرق ہے اس جو کیس کے اندر. اور اس کے علاوہ اب جو بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اب ان کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اب سسپینشن آف سینٹنس کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور وہ جو ان کی سسپینشن آف سینٹنس کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ ان کی جلد ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی. لیکن کیونکہ مین اپیل ہے، یہ لانگ سینٹنس ہے اور یہ سسپینڈ عمومی طور کے اوپر ہوتی نہیں ہے. کہ چند مقدمات میں سسپینڈ ہوئی بھی ہے، لیکن یعنی اگر بات کریں تو 95% ایسی جو لانگ سینٹنس ہوتی ہے 7 سال سے زائد کی سزا ہوتی ہے، اس میں پھر وہ سزا معطل نہیں کرتی عدالت، ہائی کورٹ وہ اس کو معطل نہیں کرتی. اب اس کے اوپر جب اس کی سسپینشن اگر نہیں ہوتی تو پھر روٹیشنل ٹرن کے اندر جو ان کی اپیلیں ہیں اور ان کو سماعت کے لیے مقرر ہونے میں کم سے کم 2 سال جو ہے کا وقت لگ سکتا ہے. کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2017-18 کی جو اپیلز ہیں ان کی سماعت ہو رہی ہے. تو اس حساب سے دیکھ لیں تو تقریباً 5 سال کا فرق ہے، لیکن امید یہی کی جاتی ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر باری آ جاتی ہے اپیلز کی سماعت کی. جی حسن صاحب، اب یہ تو ایک چیز ہو گئی، فیصلہ بھی آ گیا. انفیکٹ اگر ہم کل کے فیصلے کی بات کریں اور آج بھی یہ فیصلے کی بات کریں، کیا اس کیس کو، اس توشہ خانہ کے کیس کو، جو کچھ بھی ہوا ہے انڈر پرائسنگ اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بیچنا،
इसको प्रेसिडेंट बना के दूसरी जो हुकूमतें रही हैं उनके खिलाफ भी कुछ किया जाएगा आगे चल के? देखिए, इसमें तो बात ये देखने वाली है कि वो केस क्या है। हर केस के अपने अलग मेरिट्स होते हैं, तो यानी इस फैसले को नजीर बनाकर ये समझा जाए कि दीगर के ऊपर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर जो फौजदारी मुकदमा कोई भी होता है या नैब के मुकदमात कोई भी होते हैं, हर एक के अपने अपने मेरिट्स होते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो आसिफ अली जरदारी साहब का मामला है या नवाज शरीफ साहब का है या यूसुफ रजा गिलानी साहब के मामलात हैं, तो हर केस जो है वो अपनी अपनी नोयत का है। ये तोशा खाना वाला ये वाला जो केस है, इसमें अभी एक पहलू जो है वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि अगर उन्होंने वो ये जो हार या ये जो हीरे का जो सेट था जो एक्वायर किया है, क्या उसको एक्वायर करते हुए क्या उसकी जो 90 लाख रुपए या 80 लाख रुपए कीमत अदा की थी, क्या वो उन्होंने अपने अकाउंट से की थी बानी चेयरमैन ने या बुशरा बीबी ने, और क्या अगर अपने हसन अयूब साहब माजरत, कता कलामी की माजरत, नून लीग की रहनुमा अजमा बुखारी अब हमें ज्वाइन कर चुके। अजमा साहबा, बहुत शुक्रिया एयरवाइज से बात करने के लिए। 14 साल की सजा सुनाई गई है तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को, कैसे देखती हैं इसको आप? जी, जाहिर है हम वो लोग नहीं है जो किसी की गिरफ्तारी पे, किसी को सजा मिलने पे मिठाई तकसीम करें या मिठाइयाँ खाएं या सेलिब्रेट करें, लेकिन फैक्ट तो ये है कि बानी पीटीआई जो है, जो एक तरफ ये कहते थे उनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्होंने ज़कात और खैरात खाने की जो है वो छोटी हरकत से लेकर जो तोहफे हैं उनको बेचने तक, उनको एक कारोबार बनाने तक की हरकतें की, और कई तोहफे जो हैं तोशा खाना के भी तो ऐसे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए, उनकी अंडर इन्वेंसी हुई और उनको चोर बाजार के अंदर जो है वो जाके बेच दिया गया। उसके ऊपर अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम जो है वो लदा है कि जिस तरह से ये घड़ी वाला सेट जो है ये बाहर बेचा गया, फराक होगी जो है वो उसको जहाज में लेके आई इनको पैसों को कैश में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इमरान खान का जो असलियत है, जो वो जाली सादिक और अमीन डिक्लेयर किए गए थे, उनकी असलियत साबित करने के लिए काफी है कि ये शख्स हमेशा से एक ज़कातखोर है, एक चोर है, और इसको जब पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर जब इसको बिठाया गया तो इसने अपनी असलियत वहां भी दिखा दी थी। अजमा साहिबा,